दिले दुश्मन बाय अमरीन रियाज मेगा एपिसोड 1। उसे आज बहुत अहम मीटिंग में बुलाया गया था, इसलिए वो उसके बारे में ही सोचता मेजर रज़ा के ऑफिस में दाखिल हुआ, जो कैप्टन अली और कैप्टन अहमद के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे। उस पर नज़र डाल के उन्होंने घड़ी की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ ऐसी नज़रों से देखा कि वो शर्मिंदा होता सर ही झुका गया। मेरे साथ काम करने के लिए सबसे पहले आपको वक्त का पाबंद होना पड़ेगा। कैन यू अंडरस्टैंड? कैप्टन मुर्तकवा यज़दानी। उनका लहजा सपाट था। आई एम सॉरी सर। यस सर। वो बेबस लहजे में बोला तो कैप्टन अली और कैप्टन अहमद ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। ओके, सिट डाउन। मुर्तकवा उन दोनों को घूर कर निशिस्त संभाल गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मिशन हमारे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि इसमें बाहर की कुव्वतों के साथ हमारे अपने लोग मिले हैं जो अपने लालच के लिए अपने ही लोगों के दुश्मन बन चुके हैं। हमें बाहर वालों को पकड़ने के लिए पहले अपने अंदर मौजूद लोगों को पकड़ना होगा, और उनको पकड़ हम तभी सकते हैं जब हम उन पर पूरी नज़र रखेंगे और हमें इस बात का अंदाज़ा हो कि उनके साथ कौन कौन और कहाँ तक मुलविस है। मेजर रज़ा ने उनको बताते हुए दीवार नस्ब LED पर कुछ इंसानी और जगहों की तस्वीरें दिखाईं और साथ उनको सारा प्लान बताने लगा। तकरीबन कोई 2 घंटे की लगातार मीटिंग के बाद जब मेजर रज़ा ने सबको एक एक डिटेल और उनका मिशन बता के उनकी तरफ सवालिया अंदाज से देखा। किसी को कुछ पूछना है? नो सर, तीनों एक आवाज़ में बोले। 2 माह का वक्त है। हमारा एक इंटेलिजेंस ऑलरेडी इस पर 1 साल से काम कर रहा है और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू ही हम तक पहुंची है। सबसे अहम यह है कि आप कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करेंगे। कुछ भी हो, आप लोग पकड़े भी जाओ, खुद पे भरोसा रखना है। इतना तो आप जानते हैं कि एतबार अपने सगे भाई पर भी नहीं करना है। मेजर रज़ा ने कहते हुए मुर्तकवा यज़दानी को कुछ जताया था जो गड़बड़ा गया था। अब आप लोग जा सकते हैं। उसके कहने पर तीनों उठे और उसे सल्यूट करते कमरे से निकल गए। यार, एक तो मिशन इतना कंफ्यूज है, ऊपर से मेजर रज़ा इस मिशन को हेड कर रहे हैं। उफ। मुर्तकवा, जिसकी मेजर रज़ा के संजीदा मजाज और गुस्से से जान जाती थी, बाहर आता अली से कहने लगा, ये तो है, पर अब ज़्यादा चौकस रहना पड़ेगा, वरना एक गलती पर भी मेजर रज़ा हमें इस दुनिया से उठा सकते हैं। अली के मुंह लटका कर कहने पर मुर्तकवा गहरा सांस भर के अपने कार्ड की तरफ देखा, जहाँ उसका नाम पता सब गलत दर्ज था। अकरब चौहान अपने मामूल की वॉक पर था। वो अपने ट्रैक पर चलता, हेडफोन कानों से लगाए ब्लैक ट्रैक सूट में दौड़ता अब वापसी के रास्ते की तरफ था। तभी उसकी निगाह की गिरफ्त में खून के कतरे आए थे, जिनके ताक़ुब में उसने देखा तो निगाह सीधी बेंच पे बैठी एक लड़की की तरफ गई, जिसकी उस वक्त तो पुश थी, मगर उसके पाँव से निकलता खून बेसाख्ता उसके कदम उसकी जानिब बढ़ा गया। उसने हेडफोन गले में डालकर उसके करीब आया, जो दर्द से बिलबिला रही थी। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? अकरब ने उस लड़की से पूछा। उसने अपना झुका सर उठाया। अकरब उसका हुस्न देखकर थमा था, जिसकी ब्लू आंखें पानी से भरी हुई थीं। क्या हुआ है आपको? कहते हुए उसकी निगाह उसके पाँव पे उठी थी, जहाँ एक बारीक कांच का टुकड़ा उसके दाएं पाँव में घुसा हुआ था, जहाँ से खून का फवारा निकल रहा था। ओह, आपका तो पाँव बहुत जख्मी है, लाएं मुझे दिखाएं। अकरब ने कहते हुए घुटनों के बल ज़मीन पे बैठा और उसके पाँव को हाथ लगाना चाहा, मगर उसने पाँव खींच लिया था। अकरब ने सवालिया निगाहों से देखा, जो सरनफी में हिलाती रो रही थी। उसने गहरा सांस भरा और उसका पाँव पकड़कर अपने सामने किया और गौर से उस कांच को देखने लगा। मैं अभी से निकालूंगा, दर्द बहुत होगा पर बर्दाश्त कीजिएगा, ओके? अकरब की बात पर वो सरसपात में हिलाती आंखें ज़ोर से मीच गई थी। अकरब ने जब उस टुकड़े को निकाला, वो दर्द से करा उठी थी। अकरब ने अपना रुमाल निकाल के उस पर मजबूती से बांध दिया। दर्द तो होगी, पर पहले से जलन कम होगी। घर जाकर कोई मरहम पट्टी कर लीजिएगा और पेन किलर भी लीजिएगा। अकरब कहते हुए उठा। आपका शुक्रिया। गुलाबी होंठ हिले थे। वेलकम। अगर आप बुरा ना माने तो कुछ कहूँ? अकरब की बात पर वो सरसपात में हिलाती उसे देखने लगी। अगर आप इस रबड़ की चप्पल में वॉक करेंगी तो फिर रोज़ ही आपको इस तरह की दर्द से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यह पार्क है, यहाँ कांच के टुकड़े और कांटे तो होंगे। वो उसकी चप्पल की तरफ इशारा करते बोला। वो शर्मिंदा सी हो गई। मैं वॉक करने नहीं आई, मैं तो बस सुबह की ताज़ा हवा खाने आई थी, पता नहीं कैसे ये लग गया। कोई नहीं, आइंदा एहतियात कीजिएगा। वो कहता हुआ पलट गया। वो उसकी पुश्त को देखती आहिस्ता से उठी और लंगड़ा कर चलने लगी, मगर चलना मुश्किल था।
وہ بے بسی سے نم آنکھیں لیے وہیں ٹک گئی۔ ہر طرف سے تکلیف میری ذات کو کیوں ملتی ہے؟ وہ دل گرفتگی سے بولتی آنسو صاف کرنے لگی۔ اکرم چوہان جو تب سے اسے ہی دیکھ رہا تھا گہرا سانس بھرتا اس کے نزدیک آیا۔ کیا سہارے کی ضرورت ہے؟ اکرم کی بات پر وہ چونکی، پھر سرنفی میں ہلا گئی۔ وہ کیسے بتاتی کہ سچ میں ہی اسے سہارے کی ضرورت تھی؟ اٹھیے اور ہاتھ دیجیے۔ اکرم نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ وہ جھجکتی ہوئی اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوئی اور پھر اس کے سہارے ایک پاؤں پہ چلتی اپنی گاڑی تک آئی تھی جہاں ڈرائیور کھڑا تھا۔ بس یہاں تک ہی، بہت شکریہ آپ کا، وہ کہتی ہوئی گاڑی میں ٹک گئی جس کا دروازہ ڈرائیور نے کھول دیا تھا۔ اکرم اس کی جاتی گاڑی کو دیکھتا واپسی کی راہ اختیار کر گیا۔ جو سمجھایا ہے تمہیں سمجھ آ گیا ہے نا قرت؟ دوسری طرف سے کنفرم کیا گیا۔ جی سمجھ آ گیا ہے، آپ فکر نہ کریں، اس دفعہ آپ کو اس ٹارگٹ کو اچیو کر کے دکھاؤں گی، وہ مضبوط لہجے میں بولتی دوسری طرف والے کو خوش کر گئی۔ اوکے، تمہیں ہم ساری لوکیشن سینڈ کر دیتے ہیں، اچھے سے کرنا سب، بائے۔ دوسری طرف سے کال کٹ کر دی گئی تھی۔ وہ موبائل پینٹ کی جیب میں رکھتی، آنکھوں پر سن گلاسز لگاتی اپنے پہلے ٹارگٹ کی تلاش میں چل نکلی تھی۔ اس چیز سے بالکل بے خبر دو نظریں آلریڈی اس کو دیکھتی اپنا ٹارگٹ اوکے کر گئی تھی۔ وہ زخمی پاؤں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی اپنی ماں کے پاس بیٹھے انوار صدیقی کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، جس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح اسے دیکھ کر خباثت بھری مسکراہٹ چمکی تھی۔ عدن، کیا ہوا تمہارے پاؤں کو؟ نازینہ کے چہرے پر تو نہیں، لہجے میں ضرور پریشانی چمکی تھی۔ اوہ مائی سویٹ ڈارلنگ، کیا ہوا؟ آؤ میں اپنی جان کو مرہم لگاؤں۔ انوار صدیقی اپنے سیاہی مائل ہونٹوں کے ساتھ مشروب کا گلاس لگاتے ہوئے بولا، جس نے کار تار نظروں سے اسے دیکھا، جس پر نازینہ کچھ بوکھلا کر بولی، عدن تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں فضا کو بھیجتی ہوں تمہارے روم میں۔ وہ انوار صدیقی کو آنکھوں سے اشارہ کرتی عدن کی طرف متوجہ ہوئی جو دونوں پر قہر بھری نظر ڈالتی لڑکھڑا کر چلتی اپنے روم میں آئی تھی۔ اسے انوار صدیقی پہلے ہی زہر لگتا تھا، مگر جب سے اس کے کانوں میں یہ بات پڑی تھی کہ وہ اس سے شادی کا خواہش مند ہے، تب سے تو اس کا دل اسے قتل کر دینے کو چاہتا تھا، مگر وہ چپ تھی۔ بلکہ یوں کہنا مناسب رہے گا کہ وہ بے بس تھی اپنے باپ اور ستیلی ماں کی وجہ سے۔ باپ کا تو وہ بزنس پارٹنر تھا اور ماں کا کہنے کو تو دوست تھا، مگر وہ اچھے سے جانتی تھی کہ عاشق سے کم نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج صبح اس نے نمودار ہونا ہے، اس لیے وہ اس کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے قریبی پارک میں چلی گئی تھی۔ چھوٹی بی بی، فضا کی آواز پر وہ چونکی تھی، پھر گہرا سانس لیتی اسے فرسٹ ایڈ باکس لانے کو کہتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ سرکار آئے ہیں آج ہمارے غریب خانے پر۔ ریشما بائی اسے اپنے کوٹھے پر دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ جو سگریٹ کے کش لیتا اس کی خوشی کو نظر انداز کرتا مطلب کی بات پہ آیا تھا۔ مال کہاں ہے؟ اندر ہے سرکار، آپ چل کے دیکھیں تو۔ ریشما اپنے لیے ایک ہال نما کمرے میں آئی تھی۔ جہاں 15-16 سال کی عمر کی 10 لڑکیاں یوں سہمی ہوئی کھڑی تھیں جیسے انہوں نے زکی کی شکل میں اپنی موت دیکھ لی ہو، اور سچ بھی یہی تھا۔ زکی ان معصوموں کے لیے موت کا فرشتہ ہی بن کے آیا تھا۔ تمہارے کام سے میں بڑا خوش ہوں ریشما، جیسے کپیس کا ہو ڈھونڈ نکالتی ہو۔ زکی ان کو سر سے پاؤں تک دیکھتا ریشما کی طرف پلٹا جو اس کی بات سے یوں فخر سے سر تان کے کھڑی ہو گئی تھی جیسے اس نے پتہ نہیں حسن کارکردگی کے گولڈ میڈل سے نواز دیا ہو۔ سرکار بس آپ کی نظر کرم چاہیے۔ وہ اس کے اچھے موڈ کو دیکھتی اپنے مطلب کی طرف آئی۔ کس کام میں؟ اپنے بندوں کو ان لڑکیوں کو لے کر جانے کا اشارہ کرتا وہ اس کی طرف پلٹا۔ نیا ایس پی آیا ہے، کچھ تنگ کر رہا ہے، اوپر سے کمینہ ایماندار بہت ہے۔ ارے یہ پولیس میں کب سے ایماندار لوگ بھرتی ہونا شروع ہو گئے، فکر نہ کرو، کرتے ہیں اس ایماندار کا کچھ، زکی نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے کچھ نیلے نوٹوں کی 10 کاپیاں نکال کر اس کے ہاتھ میں دی۔ اس کی جیسے آنکھیں ابل کے باہر آنے کو تھیں۔ بڑی مہربانی سرکار، آپ کا دیا ریشما کے بھاگ جگا دیتا ہے اور تم لوگوں کے بھاگ سلانے کا کام کرتی ہو مائی۔ اس کا اشارہ ایک کمرے سے نکلتے سیٹ عابد کی طرف تھا جو اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وہ اس کی بات ماننے سے انکاری ہوا تھا، اس بات سے بے خبر تھا کہ زکی کس بلا کا نام ہے۔ یہ لیں سرکار۔ اس کے پیچھے کمرے سے نکلتی رانی اس کے قریب آتی اس کی طرف ایک چھپ پکڑاتے بولی۔ زکی نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ چھپ لی۔ ویل ڈن، اس نے سہراتے ہوئے اس کے وجود پر ایک نگاہ ڈالی تھی جس کے تن پر لباس نہ ہونے کے برابر تھا۔ سرکار، آپ کا ویل ڈن نہیں چاہیے، آپ کا کچھ ٹائم چاہیے۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی بڑی دلربانہ نظروں سے دیکھتی بولی تھی۔
अभी तो तुम सेठ आबिद को भुगता के थकी हुई हो, फिर कभी सही रानी, आखिर इस काम का तुम्हें इनाम भी तो देना है ना। वो सिगरेट का धुआं उसके मुंह पे छोड़ता बाहर आया। अपनी गाड़ी में बैठकर वो चिप उसने अपने मोबाइल में डाली और स्क्रीन पर अंगूठे की मदद से फंक्शंस को सेट करता स्क्रीन पर चलती सेठ आबिद और रानी की रात की कहानी देखने लगा। जब वो लोग हाथ से गुजरने लगे तो वो स्क्रीन ऑफ करता मोबाइल जेब में रख गया। सेठ आबिद बेचारा, एक कमीनी सी मुस्कुराहट उसके होंठों से चिपक गई थी। वो शुरू से ही रेस का बेहतरीन खिलाड़ी रहा था। जुआ लगाकर खेलना उसका पसंदीदा मशगला था, जिसके जुर्म में वो 2-3 दफ़ा जेल भी जा चुका था, मगर उसका हाथ बहुत ऊपर तक था, जिसकी वजह से 2 घंटे बाद ही वो जेल से बाहर होता था। बारी, उसका बेहतरीन दोस्त हारिस उसे आवाज़ें देता आ रहा था। बारी ने पलट कर देखा, जो फूली हुई सांसों को हमवार करता लंबे लंबे सांस लेने लगा। मैदान से मैं आया हूँ, सांस तुम्हारा उखड़ा हुआ है। तुम्हारी बाइक जब छलांगे मारती इस रेत के पहाड़ों पर से कलाबाजी खाती नीचे को आती है तो यकीन जानो मेरा सांस बंद होने लगता है। वो उसके कपड़ों से रेत के जर्रे झाड़ने लगा। यही तो असल मज़ा है, मौत को डॉज देना। वो अपने मुंह में च्युइंगम डालकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी निगाह किसी चेहरे पे पड़ी थी, जिसे देखकर मुस्कुराता हुआ हेलमेट पहनता अपनी बाइक पर बैठा और हारिस को बाय बोलता बाइक को किक मारता वहां से बाइक भगा ले गया। थोड़ी दूर जाकर उसने बाइक रोकी और बिना पूछे मुड़े वहीं खड़ा हो गया और बिना पीछे मुड़े वहीं खड़ा हो गया, जैसे यकीन था कि कोई चलकर उस तक ज़रूर आएगा। अच्छे खिलाड़ी हो, वो जो कोई भी थी उस तक आ गई थी, जिसने हेलमेट उतारते हुए उसकी काजल से भरी आंखों में नजरें गाड़ी। मेरे तक आने का मकसद, वो 2 टोक बात करने का आदी था। वो जो कोई भी थी उसके अंदाज पर दिलकशी से मुस्कुराई। तुम्हारे हाथ अभी आई कहाँ हूँ मिस्टर बारी। उसकी आंखों में कोई रंग चमका था। मेरे तक आना कोई मुश्किल भी नहीं रहा मिस हाइमा रॉय। वो भी उसी के अंदाज में बोला, जो उसके मुंह से अपना नाम सुन के पहले तो टिटकी फिर मुस्कुरा दी। नाइस, मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे बारे में जानते हो। जो लड़की 1 माह से मुसलसल मेरी हर रेस देख रही हो, मेरी रेस पर लाखों रुपया लगा रही है, फिर मुझे जीतता देखकर खुश होती वापस चली जाती है, क्या मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानूंगा। वो दोबारा उसे अपनी नज़रों की गिरफ्त में कैद करने लगा, जो इस बात पर खुश हुई थी। तो तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे? बिल्कुल नहीं, जिसकी खुद की नज़रें बारी पर हों उसे बारी नज़रों में नहीं रखेगा। वो पुरएतमाद था। हाइमा रॉय की आंखों में पसंदीदगी के रंग उतरे थे, जिनको देखता बारी ज़ेरे लब मुस्कुराता अपनी बाइक को किक मारता चला गया। हाइमा रॉय अपने बालों को एक अदा से पीछे करती मायनी खेजी से मुस्कुराती चली गई। वो सदफ आपा से जान छुड़वाता अंदर बी जान के रूम में आया था, तो वहाँ शहनाज बेगम और बी जान ने उसे अपने घेरे में ले लिया। आखिर एकदम से आप सबको मेरी शादी की फिक्र कैसे सताने लगी। वो अब की बार कुछ झुंझला गया था। अकरम, पिछले 4 सालों से तुम हमें टरखा रहे हो, अब बहुत सब्र कर लिया हमने, अब तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे हम। देखो तो 30 साल उम्र होने को है तुम्हारी। बी जान अब के गुस्से में आई। वो बेबसी से गहरा सांस भर के रह गया था। मामा, आप अपने दूसरे बेटे पर अपना ये शौक क्यों नहीं पूरा करती? वो तुमसे छोटा है अकरम, इसलिए पहले तुम्हारी होगी और बहुत जल्द होगी। उनकी बात पर वो मदद तलब नज़रों से बीजान को देखने लगा, मगर वो भी हरी झंडी दिखाती अपनी बहू की हाँ में हाँ मिलाने लगी। आखिर उनकी भी ये दरीना ख्वाहिश थी, मतलब कि इस बार कोई छूट नहीं है। ओके, ढूंढे लड़की फिर। पर एक बात बता दूँ, मैं पसंद मेरी ही चलेगी। जो हमारी पसंद है ना भाई जी, यकीनन आपकी पसंद बनने में देर नहीं लगेगी। सदफ आपा मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई थी। और रियली, ऐसी भी कौन सी पसंद आ गई आपको? वो तजस्सुस से बोला। इससे पहले कि वो उसके बारे में कुछ बताती, अकरब के बजते फ़ोन ने उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। वो बीजान के पास से उठा और स्क्रीन पर रोशन होते नंबर को देखकर उसके माथे पर 2 शिकनें उभरी थीं। वो कमरे से बाहर निकलता मोबाइल कान से लगाता गुस्से से बोला, कितनी दफ़ा कहूँ कि मुझे कॉल मत किया करो, फिर भी तुम पास नहीं आते। जो भी बात हो, पर आज के बाद तुम इस नंबर पर कॉल नहीं करोगे। मैं शाम तक मिलता हूँ तुमसे, बाय। कॉल कट करके मोबाइल जेब में रखता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अब उसे जाने की तैयारी भी तो करनी थी। बारी अपनी हैवी बाइक को धोने में मसरूफ़ था जब एक नस्वानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जिसके ताकुब में उसने देखा जहाँ हाइमा रॉय अपनी रेड सिविक के पास
चुस्त शॉर्ट जीन्स और टी शर्ट में मलबूस बालों को खुला छोड़े फुल मेकअप में उसकी नज़र की तलब में खड़ी थी। बारी ने पाइप को वहीं छोड़ा और बड़ी शान से चलता हुआ उसके करीब आया। तुम्हारा ही इंतज़ार था, कहते हुए उसने हाइमा के चेहरे पर आई आवारा लट को फूंक से पीछे किया था, जो उसकी बात पर दिलकशी से मुस्कुराई थी। किस्मत वाले हो जो हाइमा रॉय के इंतज़ार में होकर भी जल्दी मुराद पा गए हो, वरना तो लाइनें लगी हुई हैं इंतज़ार करने वालों की। अगर किस्मत का धनी इसे कहते हैं तो फिर मैं खुद को खुश नसीब समझने में एक पल की देर भी क्यों लगाऊं। वो उसके चेहरे पर बिखरी दिल फरेब मुस्कुराहट को देखता कहने लगा, मुझे पटा रहे हो? उसकी आंखों में शरारत थी। नहीं, तुम्हारी चाल में आने की कोशिश कर रहा हूँ। हाइमा रॉय अपना कीमती वक्त मुझ नाचीज पर ज़ाया क्यों कर रही है? इस बात का मतलब समझा दो। आओ मेरे साथ सारी मतलब समझाती हूँ। वो अपनी गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन करते हुए बोली। बारी ने एक नज़र अपनी बाइक को मुड़ के देखा, उसे लॉक लगाकर उसकी गाड़ी में बैठ गया। तुम्हें कहीं ऐसा तो फील नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें अगवा करके ले जा रही हूँ? वो उसकी तरफ देखकर बोली, जो रिलैक्स होकर बैठा था। बारी को अगवा करना अगर इतना आसान होता तो हाइमा रॉय यूं पिछले 1 माह से मेरे पीछे अपना वक्त बर्बाद न करती। उसके जवाब पर हाइमा रॉय लाजवाब हुई। वो उसकी सोच से भी ज़्यादा ज़हीन और मजबूत असाब का मालिक था। मानना तो पड़ेगा, खूबसूरती और वजाहत के साथ अल्लाह ने तुम्हें दिमाग भी बहुत दिया है। शुक्र है उस बाबरकत ज़ात का, वरना मुझ में तो कोई खूबी नहीं। गाड़ी अनजाने रास्तों पर गामजन थी, जिनको देखता वो परेशान नहीं हुआ था बल्कि पुरसकून हुआ था। ये तुम कहते हो ना कि तुम में कोई खूबी नहीं, वरना देखने वाले कयामत की निगाह रखते हैं। वो एक जगह गाड़ी रोक कर गाड़ी से बाहर निकली और उसे भी निकलने का इशारा किया। बारी ने निकल कर देखा, कोई आदमी खड़ा उनकी तरफ हाथ हिला रहा था। वो हाइमा रॉय के पीछे चलता उस आदमी तक आया जिसको पहली बार ही वो देख रहा था। यही है वो बारी, वो उस आदमी से बोली जो अब उसका मुआयना कर रहा था। ब्लू जीन्स पर स्काई शर्ट पहने वो अपनी भरपूर वजाहत से उस आदमी को चौंका गया था। जहानत और वजाहत साथ साथ वो उसे सराहने लगा, जिस पर हाइमा रॉय ने जान लुटाती नज़रों से बारी को देखा, जिसके चेहरे पर सवालात की भरमार थी। मेरा नाम अनवार सिद्दीकी है, मैं भी एक रेस का मैदान सजाता हूँ हर इतवार। हाइमा ने तुम्हारी बहुत तारीफ़ की तो मुझे भी तुम्हारी कारकर्दगी मुतासिर कुन लगी। मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ। उसने बारी के हर सवाल का जवाब दे दिया। क्या ब्लैक काम है? वो उस पर नज़रें जमाए पूछने लगा। जुआ लगाते हैं हाइमा, पिछला 1 माह से तुम पे लाखों का जुआ लगा रही थी, पर तुम्हें मिलते थे सिर्फ हज़ारों। पर अगर हमारे साथ काम करोगे, जितने का जुआ लगेगा उतने ही तुम्हारी जेब में आएंगे। लाखों अच्छे खिलाड़ी हैं, नज़र सिर्फ मुझ पे ही क्यों टिकी? बारी की बात पर अनवार सिद्दीकी हंसा था। भाई मान गए हाइमा, खिलाड़ी तो तुम्हारा हर मैदान में माहिर है। बारी की तारीफ पर हाइमा रॉय की गर्दन फख्र से बुलंद हुई। तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया तो पता लगा कि तुम ना सिर्फ अच्छे खिलाड़ी हो बल्कि अच्छे मुजरिम भी हो। पुलिस को चकमा देना हर एक के बस की बात नहीं होती। अब की बार बारी के चेहरे पे मुस्कुराहट चमकी। मुजरिम हूँ, पर इतना किसी को हक नहीं देता कि मुझे कोई शिकार करे, और मैंने तो कर लिया, अब कैसे बचोगे? हाइमा रॉय उसके बाजू पे अपना हाथ रखती गोया हुई, जिस पे अनवार सिद्दीकी के लबों पर एक मायने खेज मुस्कुराहट आई थी। अगर इसे शिकार करना कहते हैं तो मेरी नज़र में आप लोगों से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। अपने बाजू से हाइमा रॉय का हाथ हटा गया। अनवार सिद्दीकी कहा लगा गया, बहुत मज़ा आने वाला है तुम्हारे साथ काम करके, मान गए तुम्हें। अच्छा भाई हाइमा, अब मैं चलता हूँ, इस इतवार को मैदान में ले आना। अनवार सिद्दीकी दोनों को गुड बाय बोलता चला गया। बारी की नज़रों ने एंड तक उसका ताकुब किया, जो पैदल ही चला जा रहा था। चले हम भी? हाइमा रॉय के कहने पर वो सर हिलाता उसके साथ चल दिया। सैयद आबिद को दिन के 11 बजे व्हाट्सएप पर एक वीडियो मैसेज रिसीव हुआ। उसने वीडियो को ओपन किया और अगले लम्हे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो अमल रात की तरीकी में हर खौफ को पस मंज़र में रख कर बड़ी डिटाई से किया जाए, सुबह के उजाले में उसी को देखते हुए लोग खुद से भी नज़रें नहीं मिला पाते। यही सैयद आबिद के साथ हुआ था। वो बिना देखे ही उसे बंद करता अपने ऑफिस में चक्कर लगाने लगा। उसके हर अंदाज में इस तराब का पहलू नुमाया था। माथे पर चमके पसीने को साफ करता वो ज़की का नंबर मिलाने लगा। मेरी सोच के ऐन मुताबिक रिजल्ट आया है, मैं तुम्हारी कॉल का वेट ही कर रहा था। उसकी मुस्कुराती आवाज़ उसके कानों से टकराई। ये क्या बदतमीज़ी है ज़की?
یہ لو جی، بدتمیزیاں تو آپ فرما رہے تھے اپنی رانی کے ساتھ اور الزام ہم پر. سیٹھ صاحب دس از ناٹ فیئر. وہ دل جلانے میں بہت ماہر تھا. یہ سیٹھ عابد کو جلتا دیکھ کے اندازہ ہو گیا تھا. تمہارا مقصد کیا ہے ذکی؟ اتنی گری ہوئی حرکت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ گری ہوئی حرکت تو نہ کہیں سیٹھ صاحب، کیونکہ جتنے آپ میری نظروں میں گر گئے ہیں نا، اس کے بعد تو یہ کچھ نہیں. ویسے میں سوچ رہا تھا اگر یہ ویڈیو غلطی سے آپ کی بیگم کے نمبر پہ سینڈ ہو جاتی تو. وہ مسکراہٹ روکتا اس کی بے بسی کا مزہ لینے لگا. نہیں ذکی، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے. بولو کیا چاہیے، کیا چاہتے ہو؟ سیٹھ عابد فوراً لائن پہ آیا تھا. یہ ہوئی نا بات، اجمل پٹھان کے ساتھ مجھے ایک کام کرنا ہے. اب آگے تم سوچو کہ کیسے مجھے اس تک پہنچاتے ہو. بائے. اس نے فون بند کر دیا. سیٹھ عابد دانت پیس کے رہ گیا. دل تو کرتا ہے سالے کو مروا دوں، پر پتہ نہیں سالے نے یہ ویڈیو کس کس کو دی ہو. وہ سر تھام کر وہیں ٹک گیا. اجمل پٹھان کے ساتھ یہ کام کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس کے دماغ میں یہ خیال آ کے رکا تھا. اکرم چوہان شاپنگ کر کے نکلا تو رات کی سیاہی ہر طرف پھیل چکی تھی. وہ جینز کی پاکٹ سے گاڑی کی چابی نکالتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ نسوانی چیخ پر اس کے کان جلدی سے کھڑے ہوئے. اس نے آواز کے تعاقب میں نظریں گھمائیں تو سامنے کا منظر اسے اپنی طرف راغب کر گیا. ایک لڑکی کو کوئی آدمی زبردستی کھینچ رہا تھا. اکرم چوہان نے شاپنگ بیگز گاڑی کی چھت پہ رکھے اور تیز قدم ان کی طرف بڑھائے. یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو اس لڑکی کو. اکرم نے غصے سے اس 50 سالہ آدمی کو نہ صرف گھورا بلکہ اس کے ہاتھ سے اس لڑکی کا بازو بھی آزاد کروایا. اس لڑکی پہ نظر پڑتے ہی وہ چونکا تھا. یہ وہی پارک والی لڑکی تھی. چونکی تو وہ بھی اسے دیکھ کے تھی. تم کون ہوتے ہو ہمارے بیچ بولنے والے؟ یہ منگیتر ہے میری، ہونے والی بیوی ہے میری. ہٹو تم راستے سے. اس آدمی کو اس کی آمد ناگوار گزری تھی. اکرم نے اس کی بات پر عدن کی طرف دیکھا جو روتی ہوئی سرنفی میں ہلا رہی تھی. مجھے لگتا تو نہیں یہ آپ کی منگیتر ہے، پر اگر ہے بھی تو یہ کوئی طریقہ نہیں کسی کے ساتھ زبردستی کرنے کا. وہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو اس کی کوئی ریزن تو ہوگی. اب کی بار اکرم کچھ نرمی سے بولا تھا. کوئی ریزن نہیں، نخرے دکھا رہی ہے. ارے پیسے دیو میں اس کے باپ کو، ایسے کیسے چھوڑ دوں اس سونے کی چڑیا کو؟ چلو تم. اکرم نے اس کے لب و لہجے پر ناگواری سے اس آدمی کو دیکھا تھا جو پھر سے اس کی کلائی پکڑنے کی بجائے اس بار اسے اس کے بالوں سے پکڑا تھا. چھوڑو مجھے وحشی انسان، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، چھوڑو مجھے. وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی. اکرم سے رہا نہ گیا. اس نے ایک کک مار کے اس آدمی کو زمین پہ پھینکا تھا. عدن بھاگتی ہوئی اس کی پشت پر چھپی تھی. تم نے مجھے مارا؟ مجھے؟ انوار صدیقی کو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں. جو بھی ہو مجھے جاننے کا کوئی شوق بھی نہیں. لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، تم زبردستی اسے لے کے نہیں جا سکتے، اس لیے چلتے بنو یہاں سے، ورنہ اس شاپنگ سینٹر میں جتنی پبلک ہے نا سب کو بلا کے ایسی پٹائی کرواؤں گا اس عمر میں شادی کرنے کا بھوت دماغ سے اتر جائے گا. اکرم سخت لہجے میں بولا. انوار صدیقی نے ایک نظر پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھا، دوسری کڑی نظر عدن پہ ڈالی جیسے کوئی وارننگ دے رہا ہو. وہ سمٹ کر اکرم کے پیچھے چھپ سی گئی. انوار صدیقی کھا جانے والی نظروں سے اکرم کے چہرے کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا. آپ ٹھیک ہیں؟ اکرم اس کی طرف پلٹا جو رو رہی تھی. ہاں میں ٹھیک ہوں. عدن اپنے آنسو صاف کرنے لگی. آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں. اکرم کی بات پر اس نے شش و پنج میں پڑھ کر ایک نظر اپنی گاڑی کو دیکھا. اکرم نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کے کہا آپ کے پاس تو گاڑی ہے، اوکے آپ چلے جائیں. نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بہت برا ہے، یقیناً کہیں راستے میں رکا ہوگا یا ہمارے گھر. وہ خوف سے پھیکی پڑنے لگی. نازینہ کو جب پتہ چلنا تھا کہ اس نے اس کے عاشق کی سرے بازار یوں دھلائی کروائی ہے، اس نے کہاں بخشنا تھا اسے. اور عدن کا باپ وہ تو پہلے ہی اپنا سارا بزنس اس آدمی کے ہاتھ میں دے کر کٹ پتلی بنا ہوا تھا. اتنا کیوں ڈرتی ہیں اس سے؟ کھا تو نہیں جائے گا آپ کو؟ اگر اتنا ہی تنگ کرتا ہے تو تھانے میں رپورٹ درج کروا دیں. اکرم کے مشورے پر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ چمکی. کیا رپورٹ درج کرواؤں گی؟ میرے باپ نے اپنے ڈوبتے بزنس کو بچانے کے لیے میرا سودا کیا ہے، یا میری ستیلی ماں نے اپنے عاشق سے میرا رشتہ طے کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے؟ میرے باپ کی طرف سے آج مجھے وہ لے جائے. یہ تو میں ہوں جو چیخو پکار کر کے بچتی آ رہی ہوں. اب تو گھر میں بھی عزت محفوظ نہیں ہے میری. اس کے رخساروں پر آنسو چھلکے تھے جن کو دیکھ کر اکرم نے اپنے لب بھینچ لیے تھے. کمال کا شخص ڈھونڈا ہے میرے باپ نے. 2 بیویاں بھگتا چکا ہے، جواری، شرابی اور زانی، سب کچھ اس کی ذات میں موجود ہے. دل تو کرتا ہے قتل کر دوں اس کا. کر دیں قتل اس کا. اکرم نے جتنے آرام سے کہا تھا وہ اتنا ہی چونکی تھی. میں کیسے؟ جیسے بھی زہر پلا دیں یا گولی مار دیں پر اس عذاب سے جان چھڑوا لیں. روز روز کے مرنے سے بہتر ہے ایک دفعہ ہی اسے مار کے سکون لیں. پولیس کی فکر مت کرے، میرا دوست ہے SP بازل خان، فل سپورٹ ملے گی.
عدن ابھی تک حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ اتنی آسانی سے اسے یہ مشورہ کیسے دے سکتا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اکرم چوہان کلک کی آواز پر کچھ چونکا تھا اور ادھر ادھر دیکھتا وہ عدن کو فراموش کر گیا جو حیرت سے اسے چاروں طرف دیکھ رہی تھی. کسی نے ہماری تصویر لی ہے. اکرم اس کی سوالیہ نگاہوں میں دیکھتا اسے ٹھٹکا گیا. ہماری تصویر کیوں؟ وہ اب خود بھی ادھر ادھر دیکھنے لگی. اس کا جواب ابھی نہیں دے سکتا میں. اوکے آپ جائیں. اگر کسی قسم کی ضرورت ہوئی تو اس نمبر پہ کال کر لیجیے گا. بائے. وہ اسے اپنا نمبر دیتا اپنی گاڑی کے پاس آیا. کسی نے اکرم چوہان کی تصویر لی ہے یا؟ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے. بازل علی خان کو ایس پی تعینات ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے. اس کی پوسٹنگ لاہور کے اس ایریا کی طرف ہوئی تھی جہاں مجرم کھلے عام گھوم رہے تھے. اس کی نظر میں جو سب سے خاص چیز آئی تھی جس پہ وہ کام بھی شروع کر چکا تھا وہ تھا ریشمہ بائی کا کوٹھا. کہنے کو تو وہ طوائفوں کا اڈا تھا مگر وہاں جسم فروشی، وائٹ پاؤڈر اور لڑکیاں اغوا اور پھر ان کو فروخت کرنے کا کام بھی ہو رہا تھا. اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ یہ کام بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا تھا. بازل علی اس پر دن رات کام کر رہا تھا اور جو نام اس کے سامنے آئے تھے جو اس ریشمہ کے ساتھ لین دین کر رہے تھے ان میں اجمل پٹھان اور ذکی سر فہرست تھے. اجمل پٹھان سے تو وہ صرف نام کی حد تک واقف ہوا تھا مگر ذکی کو وہ تب جان گیا تھا جب اگلے دن وہ اس کے روبرو ہوا تھا. تو تم ہو ایماندار ایس پی؟ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا تمسخرانہ انداز سے بولا جس کے ماتھے پر 2 شکنیں ابھری تھیں. یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے آفس میں آنے کا؟ ذکی کو اب پولیس والے طریقے سکھائیں گے؟ نہ جی، اب اتنے برے دن بھی ذکی پہ نہیں آئے. تو پھر آج سے تمہارے برے دن شروع ہو گئے ذکی، کیونکہ تم میرے پہلے ٹارگٹ ہو جسے میں ہر حال میں اچیو کر کے رہوں گا. بازل خان مضبوط لہجے میں بولا. ذکی اس کی بات پر یوں مسکرایا جیسے کسی چھوٹے بچے کی بات پر مسکرایا جاتا ہے. بڑے ریلیکس موڈ کے ساتھ اس نے جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا. سگریٹ کو ہونٹوں کے درمیان رکھ کر لائٹر کا شعلہ دکھا کر ایک لمبا سا کش لیا اور دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو اسے گھورنے میں مصروف تھا. نئے ہو شاید اس لیے ایسا کہہ رہے ہو. جب یہاں کام کرو گے ذکی کو جانو گے. آئی ہوپ اس دن یہ اکڑ بھول جاؤ گے کیونکہ تم جانتے نہیں ہو ایس پی ذکی کس بلا کا نام ہے. اس کی آنکھوں میں دیکھتا بنا کسی خوف کے بولتا بازل خان کو تب چڑھا گیا. جانتا ہوں تم جیسوں کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں پر جتنے بھی لمبے ہوں ذکی جب کاٹنے والے پیدا ہو جائیں تو کاٹ دیتے ہیں. ہاں بہت اچھا، کافی اعتماد ہے خود پہ. لیکن تم یہ نہیں جانتے ذکی ان کاٹنے والوں کو اس قابل چھوڑتا ہی نہیں کہ وہ اس پہ نظر بھی رکھ سکیں. اینی ویز چلتا ہوں. وہ اپنا کرتا جھاڑتے ہوئے اٹھا. ریشمہ بائی کے کوٹھے سے جتنا دور رہو گے ایس پی اتنا تمہارے لیے اور تمہاری وردی کے لیے اچھا رہے گا. اور دعا کیا کرو کہ آئندہ ذکی سے ملاقات اچھے ماحول میں ہو. وہ آخری کٹیلی نظر اس پر ڈالتا بڑی شان سے چلتا اس کے آفس سے نکلا. بازل خان نے غصے سے ہاتھ ٹیبل پہ مارا. یہ تو وقت بتائے گا ذکی کسی کی وردی خطرے میں پڑتی ہے یا تمہاری زندگی. کرت خٹک نے اپنی کلائی پہ بندی گھڑی پر ایک نگاہ ڈالی پھر پاپ کارن کھاتی ادھر سے ادھر جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی. وہ جس کا انتظار کر رہی تھی وہ اسے کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا. تبھی ایک پرانے پھٹے کپڑوں میں ملبوس فقیر اس کے پاس آیا. معاف کرو بابا، وہ اسے کہتی پھر سے پاپ کارن کھانے میں مصروف ہو گئی مگر وہ جانے کے بجائے اسے گھورنے لگا. سنائی نہیں دیتا کیا؟ کہا نا معاف کرو. اب کہ وہ غصے سے بولی تھی اور تب حیران رہ گئی جب اس فقیر نے اس کے ہاتھ سے پاپ کارن کا مگ کھینچ لیا. ابھی میرے اتنے برے دن نہیں آئے کہ تجھ سے بھیک مانگوں گا. یہ آواز؟ وہ ٹھٹک کر اس لمبی لمبی داڑھی والے بابے کو دیکھنے لگی جو پاپ کارن ہاتھ میں لیے اب اسے کھانے میں مصروف تھا. مجھے لگا تم اپنی اصلی شناخت کے ساتھ آؤ گے. کیا بیوقوف سمجھ رکھا ہے مجھے؟ میرا چہرہ جتنا چھپا رہے گا اتنا تم سب کے لیے اچھا ہوگا. کرت کھٹک اس کی بات پر سرس بات میں ہلاتی اپنے بیگ سے ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا گئی. یہ لو. وہ اس کے ہاتھ سے تھام گیا. یہ نہ سمجھنا بھیک لی ہے تم سے، اس نوٹ کے اندر جو چھپا ہے وہ لیا ہے. وہ کہتا ہوا پاپ کارن اسے واپس کر گیا. خوش رہو، اللہ کامیاب کرے. اونچی آواز میں دعا دیتا وہ واپس سڑک پار کرتا اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا. کرت نے اسے بیٹھے دیکھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی. باری نے جب حارث کے گوشت گزار سب کیا تو وہ حیران رہ گیا. تمہیں نہیں لگتا کہ دال میں کچھ کالا ہے؟ پوری دال ہی کالی ہے حارث. ویل دیکھتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے اور کیا چھپا ہے اس کے اندر. ویسے بھی ہمیں تو بس پیسے سے مطلب ہے.
وہ टीन पैक मुंह से लगाता हुआ कंधे उचका गया। मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई बारी, ना तो तुम्हारी कोई फैमिली है और ना कोई ख़ास ज़रूरत, फिर तुम ये जानलेवा बाइक रेसिंग क्यों करते हो? और ये भी कहते हो कि जुए का एक पैसा भी तुम पे हराम है, हालांकि सारी बात ही जुए की है। हारिस जो उसे 6 माह से ये सब करते देख रहा था, बल्कि कई दफ़ा वो उसकी मुबहम बातों और पुरअसरार हरकतों पे हैरान भी हो जाता था। उसे ऐसा लगता था बारी किसी खोज में है। आज से 6 माह पहले वो कोयटा के इस इलाके में आया था, जहाँ उसने एक छोटा सा घर किराए पे लिया था। उस घर में कुछ ख़ास था तो वो सिर्फ बारी की स्पोर्ट्स बाइक, जिसे वो काफ़ी अजीज़ रखता था। ये भी एक राज है, कभी फुर्सत में बताऊंगा, अभी तो तुम जाओ यहाँ से। हाय मा रॉय इधर ही आ रही है। बारी ने एक तरफ रेड सिविक रुकती देखकर हारिस से कहा, जो गहरा सांस भरता वहाँ से चला गया। हाय बारी। हाय मा रॉय वाइट पैंट पर रेड टी शर्ट पहने अपने पुरकशिश वजूद के साथ उसके सामने मौजूद थी। कैसे हो? वो उसके साथ शेक हैंड करती पूछने लगी। तुम्हारी नज़र से देखूं तो बहुत अच्छा हूँ। वो उसकी काली आंखों में झांकते हुए मुस्कुराया। क्या मेरी नज़र काफ़ी नहीं तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम बहुत अच्छे हो? क्या चाहती हो बारी से? वो उसकी आंखों से फूटती अलूही चमक को देखता पूछने लगा। वो दिलकशी से मुस्कुराती, उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींचती, उसे अपने करीब करती एक अदा से बोली, बारी को चाहती हूँ। क्या बारी मेरा होना चाहेगा? हुस्न के जाल में कैद करना चाहती हो? अपनी शर्ट उसकी गिरफ्त से आज़ाद करता पीछे हटा। नहीं, मोहब्बत की जंजीर तुम्हारे कदमों में डालना चाहती हूँ, वो एतराफ़ कर गई, जिस पर बारी हैरान होकर देखने लगा। ये अचानक मोहब्बत कहाँ से आ गई, वो भी महज 1-2 मुलाकातों में? 1-2 मुलाकातें तुम्हें लगती हैं? मुझे तो लगता है जैसे बरसों से मैं तुम्हें जानती हूँ। आज से 1 माह पहले जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा था, तभी मेरे दिल ने तुम्हें अपना मान लिया था। मैं हर रोज़ तुम्हें देखती थी, तुम पर लाखों लुटाती थी कि शायद मैं तुम्हारी नज़र में आ जाऊँ। जैसे तुम मेरी नज़रों में समा गए हो। अब मुझे कहने में कोई झिझक महसूस नहीं हो रही कि तुम ना सिर्फ मेरे दिल में हो, बल्कि मेरे ख्वाबों में भी तुम्हारा बसेरा है। वो जज्बे से बोलती चली जा रही थी। बारी बेतासुर चेहरा लिए उसे देख रहा था। आई लव यू बारी, मैं तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरे लिए ये एहसास की बात है कि हाइमा रॉय मुझ पे मरती है। हाइमा रॉय नहीं, माही कहा करो मुझे तो। ओके माही, बारी ने मुस्कुरा के कहा, जिस पर वो मुस्कुराती हुई उसका हाथ पकड़कर अपने दिल की हकायतें सुनाने लगी, जो पूरी दिलजमी से सुन तो रहा था, मगर निगाह उसकी हाइमा रॉय के पीछे खड़ी उसकी गाड़ी पे थी। वो अपने ऑफिस से अभी निकला था जब उसे सदफ आपा की कॉल आई। अकरब, जहाँ भी हो जल्दी से घर आओ। वो अपनी बात मुकम्मल करके कॉल कट कर गई। अकरब ने कुछ हैरान होकर उनकी अफरा तफरी और लबो लहजे पे गौर किया, फिर गाड़ी में बैठता अगले आधे घंटे बाद वो अपने घर मौजूद था। खैर थी, इतना शॉर्ट नोटिस दिया, वो कहता हुआ उन पर नज़र डालता उनके साथ बैठे वजूद पर निगाह डाली तो हकीकतन हैरान रह गया था। अदन बी जान के पास बैठी उसे देखकर खुद भी हैरान रह गई थी। हाँ खैर थी, अगर ऐसे न कहती तो तुम रात को ही आते घर। ये हमारे घर? वो अदन की तरफ इशारा करते हुए बोला। इससे मुतारफ़ कराने के लिए ही बुलाया है। ये अदन है, मेरे घर के साथ ही इसका घर है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की पसंद की है, तो वो यही अदन है। उनकी बात पर वो हैरत ज़दा ही तो रह गया। बेयकीन आंखों से अदन के झुके सर को देखा। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सदफ आपा उसे साथ लिए बी जान के रूम में चली आईं। ये लोग काफ़ी माह से हमारे साथ वाले घर में रह रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अदन तो हर रोज़ मुझसे मिलती है, बहुत अच्छी लड़की है। बस मसला ये है कि इसकी मामा नज़ीना सुतेली माँ है। वो और उसके पापा पैसों के लिए इसकी शादी एक 50 साला शराबी और बदमाश किस्म के आदमी के साथ करना चाहते हैं। इसके फादर का सारा बिजनेस ठप हो रहा है, जिसकी वजह से अनवार सिद्दीकी इस शर्त पर उनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा अगर अदन की शादी उससे होगी। और आज उसका अदन से निकाह था। ये मेरे पास रोती हुई आई तो मैंने इसे बचाने का हाल तुम्हारी शक्ल में सोचा है। अब तुम बताओ क्या कहते हो। उनकी पूरी बात सुकून से सुनता वो पुरसोच निगाहों से सामने बी जान के साथ बैठी अदन को देखने लगा, जो इस वक्त लेमन कलर के सूट में बालों की चुटिया किए, जिससे कुछ बाल निकलकर चेहरे के दाएं बाएं झूम रहे थे, सादगी में भी खूबसूरत लग रही थी, बल्कि अपने दिलकश नकूश की वजह से पहले दिन ही अकरब को अपनी तरफ मतवज्जा कर गई थी। वेल, जब आप लोगों की पसंद ही चलनी है इस मामले में तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, पर आप इस निकाह को कैसे रोक सकती हैं? आई मीन वो उसके पेरेंट्स हैं, कुछ भी करने का हक रखते हैं। वो हक ही तो छीनना है उनसे। मैंने मामा और बी जान ने फैसला किया है कि अभी तुम दोनों का सादगी में निकाह कर देते हैं, रुखसती इन मामलों के निपट जाने के बाद। सदफ आपा की प्लानिंग पर उसका दिमाग अश अश कर उठा।
کیا بات ہے آپ کی کوئک سروس کی، پر مائی سویٹ بہنا، لڑکی کے باپ کی رضامندی کے بغیر نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ لاکھوں لوگ کرتے ہیں باپ کی مرضی کے بغیر۔ اگر عدن کے فادر جیسے باپ ہوں تو کسی مرضی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کا اپنا ہی موقف تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ میرا دماغ تو اس جنبیلے میں پڑنے سے انکاری ہو رہا ہے۔ آپ لوگ ایسا کریں، رشتہ لے کے ان کے گھر جائیں، جتنا ان کے فادر کا بزنس میں لاس ہوا اتنا چیک بنا کر دیں۔ آئی ہوپ وہ مان جائیں گے۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو کورٹ میں پیش ہو سکتی ہے یہ، یا کسی بھی ادارے سے ہیلپ لے سکتی ہے۔ تم اپنے یہ مشورے اپنے پاس رکھو اقرب۔ ہمیں اس کا یہی حل نظر آ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ نکاح کرنے بعد میں وہ کچھ بھی نہ کر سکیں گے، کیونکہ کوئی بھی اقرب چوہان کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ صدف آپا کی بات پر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا کندھے اچکا گیا۔ کمرے میں جاؤ، فریش ہو کے آؤ، مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے۔ وہ جیسے سب کچھ پہلے سے ہی تیار کر کے بیٹھی تھی۔ وہ بے بسی سے سرنفی میں ہلاتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ ان تینوں عورتوں سے وہ کبھی جیت نہیں سکتا تھا، تو آج کیسے جیت جاتا؟ بھلا صدف آپا تو بات کرتی تھی، مگر شہناز بیگم کے آنسو اور بھی جان تو فٹ سے جذباتی ہو جاتی تھیں، جس سے اقرب ہمیشہ ڈرتا تھا۔ نکاح کی رسم ادا ہوتے ہی وہ کسی ارجنٹ کام سے چلا گیا تھا۔ جب رات کو واپسی ہوئی تو صدف آپا اپنے گھر جانے کی تیاریوں میں تھی۔ آج رک جائیں یہاں، میں جا کے احمد اور سمد کو بھی لے آتا ہوں۔ اقرب نے صدف آپا کے بیٹوں کا نام لیا جن کو وہ گھر چھوڑ کے آئی تھیں۔ بالکل نہیں، یہاں آ کر وہ اسکول سے چھٹی مار لیتے ہیں اور سپورٹ بھی جان کے لیتے ہیں، جن کے آگے کسی کی ایک نہیں چلتی۔ گھر کون سا دور ہے، 10 منٹ کا تو سفر ہے، کل پھر آ جاؤں گی۔ ان کی بات پر وہ سر ہلا گیا۔ کیا احسن بھائی لینے آئیں گے آپ کو، یا میں چھوڑ دوں؟ نہیں احسن آئیں گے۔ اچھا تم یوں کرو، منہ ہاتھ دھو کے آؤ، میں تمہارا کھانا گرم کرتی ہوں۔ وہ کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اقرب نے نگاہیں 4 سو گھمائیں جیسے آنکھیں کسی کی متلاشی ہوں۔ یہ نکاح کا رشتہ بھی بڑا انوکھا ہے۔ ابھی 4 گھنٹے پہلے وہ اس بندھن میں بندھا تھا، لیکن پھر بھی اس کے احساسات کچھ عجیب سے ہو رہے تھے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر ڈائننگ ٹیبل پہ آیا تو وہاں عدن کو دیکھ کر ایک خوشگواریت کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑی تھی۔ تم دونوں کھانا کھاؤ، میں تب تک ماما اور بی جان سے مل لوں۔ صدف آپا ٹیبل پہ کھانا سجاتی چلی گئیں۔ اقرب چوہان نے اپنی پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے عدن کی طرف دیکھا، جو ہاتھوں کو مسلتی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اقرب کی آواز پر وہ چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے ٹھوستی پلیٹ پکڑ کر سالن ڈالنے لگی۔ ابھی تک آپ کے والد صاحب نے کوئی رابطہ نہیں کیا، یا ابھی تک ان کو آپ کی غیر موجودگی کا احساس نہیں ہوا؟ اقرب نے پہلا نوالہ منہ میں ڈال کر گفتگو کا آغاز کیا۔ میرا سیل فون آف ہے، ابھی تو وہ مجھے چند عزیزوں کے گھر میں تلاش کر رہے ہوں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بھی آپ کو چھپنے کی یا ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ اقرب کا اشارہ جس بات کی طرف تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی وہ یہاں آ کر کوئی تماشا کریں، یا وہ انوار صدیقی آپ کے ساتھ کچھ غلط۔ ایسا کبھی سوچنا بھی نہ۔ انوار صدیقی جیسے معمولی لوگ اقرب چوہان تک آنے کی کبھی ہمت نہیں کر سکتے۔ آپ کو ڈرنے کی یا کسی خوف میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اب آپ اپنے گھر میں محفوظ ہیں، کیونکہ اب آپ مسز اقرب چوہان ہیں۔ اقرب کے مضبوط لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو اسے پرسکون کر گئی تھی۔ لگتا آپ کھانے پینے کے معاملے میں کافی لاپرواہ ہیں، اس لیے تو دھان پانسی ہیں۔ اقرب نے گہری نگاہوں سے اس کے سراپے کو دیکھا تھا۔ وہ جز بز ہوتی نظریں جھکا گئی۔ تبھی صدف آپا ان کی طرف آئیں۔ احسن آ گئے ہیں، میں چلتی ہوں اب۔ عدن میں پھر سے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ اب پریشان بھی نہیں ہونا اور رونا بھی نہیں، بلکہ اب تم نے ریلیکس ہو کے رہنا ہے۔ یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے اقرب کے ساتھ والا روم تمہارے لیے سیٹ کروا دیا ہے۔ میں کل پھر آؤں گی تاکہ تمہاری شاپنگ اور ضرورت کی تمام چیزیں لے آئیں۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ وہ اس کے رخسار پر بوسہ دیتی اقرب سے ملتی چلی گئی۔ اقرب احسن سے ملنے کے لیے باہر چلا گیا۔ جب وہ 3 منٹ بعد اندر آیا تو شہناز بیگم عدن کی پیشانی چومتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ بہت ناانصافی کر گئی میرے ساتھ۔ اقرب کے ساتھ والا روم دینے کے بجائے اقرب والا ہی دے دیتی۔ وہ اس کے پاس سے گزرتا، اس کے بالوں سے کیچر اتارتا، سرگوشی کے انداز میں بولتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ رخ موڑ کر دیکھا، جس کے چہرے پر سرخی چھا گئی تھی۔ اقرب زیر لب مسکراتا اس کا کیچر ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ اس وقت کلب میں تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب اسے کوئی چہرہ دکھائی دیا تھا جس کی تلاش میں وہ یہاں تک آیا تھا۔ ہے ہینڈسم، تھوڑا سا وقت چاہیے۔ ایک لڑکی اپنی اداؤں کا جال بچھانے آ پہنچی۔ وقت ہی تو نہیں میرے پاس، وہ نرمی سے کہتا اٹھا اور اس بندے کے پاس آ کھڑا ہوا۔ کیسے ہو اجمل پٹھان؟ کون؟ پہچانا نہیں تمہیں؟ اجمل پٹھان اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ محظوظ مسکراہٹ لبوں پر سجا گیا۔ ویل، مجھے پہچانتے کم لوگ ہی ہیں، ویسے مجھے ذکی کہتے ہیں۔ سیٹھ عابد نے بتایا تمہارے بارے میں؟ کیا مال ہے؟ سیٹھ عابد کا نام سن کر وہ اپنے مطلب پر آیا تھا۔
بہت۔ ذکی نے اسے لالچ دیا۔ پھر تو کام کے آدمی ہو۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ یہ میرا کارڈ ہے، رابطہ کر لینا، جلدی میں کہتا وہ دائیں طرف چلا گیا اور وہاں جا کر خالی گلاس کو منہ لگاتے ہوئے مڑ کر اس بندے کی طرف دیکھا جو اب اجمل پٹھان سے بات کر رہا تھا۔ ذکی جسے کلب میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ اپنا چہرہ چھپا گیا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ کنکیوں سے دیکھتا بڑبڑایا، پھر اسے اور اجمل پٹھان کو ساتھ جاتا دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ باری اپنی بائک کو ریس دیتا ہوا 2 بڑے جمپ لگاتا سب سے آگے نکلتا ریڈ ریبن کو کراس کر گیا تھا۔ ہائما رائے خوشی سے اچھلتی اسے جیت کی وش کرنے لگی۔ تبھی باری کی نگاہ ہائما رائے کے پیچھے بیٹھے انسان پہ پڑی تھی جس نے بلیک پینٹ شرٹ پر بلیک ہوڈ پہن رکھا تھا، جو سر کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ چہرے پر بلیک ہی ماسک تھا، ہاتھوں پر ہی بلیک گلوز تھے۔ باری کو جو چیز چونکانے کا باعث بنی تھی وہ تھی اس کے ہاتھ میں دبا پسٹل جسے وہ گھما رہا تھا اور پھر اس کا نشانہ باری پر سیٹ کیا گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح جیت تمہاری۔ ہائما رائے آ کر اس کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار بناتی اس کی توجہ اس طرف سے ہٹا گئی، مگر باری نرمی سے اسے پرے کرتا اس طرف دیکھنے لگا جہاں اب وہ انسان موجود نہ تھا۔ میں ابھی آیا، وہ کہتا ہوا کرسیوں کی کتاروں پر سے چھلانگے لگاتا بھاگتا ہوا مین گیٹ سے باہر نکلتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی وہ انسان ایک گاڑی کی طرف لمبے لمبے ڈگ بھرتا جاتا دکھائی دیا۔ بہت ڈرپوک دشمن ہو یار، ایسے پیٹھ دکھا کے بھاگنا اچھا نہیں لگا مجھے۔ باری کی مسکراتی آواز پر اس کے وجود کے ساتھ قدم رکے۔ مارنا چاہتے تھے کہ خوف زدہ کرنا چاہتے تھے مجھے؟ ایک بات کی تو گارنٹی ہے، مارنے کا ارادہ نہیں تھا تمہارا، اور نہ یوں خالی ہاتھ، ورنہ یوں خالی ہاتھ نہ جاتے۔ باری چلتا ہوا قریب آیا تھا۔ وہ انسان یکدم غصے سے باری کی طرف پلٹا اور پسٹل اس پر تان لیا تھا۔ نو پلیز نہیں، ہی از مائی لائف، نو۔ نہ جانے کہاں سے ہائما رائے درمیان میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا سر نفی میں ہلاتا گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ تم جانتی ہو کون ہے یہ؟ باری نے ہائما کو اپنے سوال پر نظریں چراتے دیکھ کر اچنبھے سے دیکھا۔ تم بتا نہیں رہی کون ہے یہ اور مجھے کیوں مارنا چاہتا تھا؟ شاید میرے پاپا کا کوئی آدمی، ان کو پتہ لگ گیا تمہارا، وہ غصے میں ہیں بہت۔ باقی باتیں میں کل بتاؤں گی تمہیں، ابھی مجھے جانا ہوگا۔ وہ جلدی میں کہتی چلی گئی۔ باری کو وہ کچھ پریشانی میں مبتلا لگی تھی۔ کرت کھٹک چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا۔ وہ اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو آسانی سے اچیو کر سکتی تھی۔ کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھتے اس نے موبائل پر کوئی کوڈ ملایا اور پھر سر دیوار کی اوٹ سے نکالتی اس کا نتیجہ دیکھنے لگی جو اسے یقین کے مطابق سیکیورٹی کیمرے اپنی اوسط میں ہی رک گئے تھے۔ وہ دیوار پھلانگنے کا سوچتی ابھی چڑھنے لگی تھی کہ کسی نے اس کی کنپٹی پر پسٹل رکھا تھا۔ کوئی ہوشیاری نہیں۔ مردانہ آواز پر وہ پلٹی تھی۔ سامنے کوئی 26 سالہ خوبرو مرد تھا۔ آپ مجھ پر کس حق سے پسٹل تان رہے ہیں؟ وہ اپنے موبائل سے اس کوڈ کو ڈیل کرتی اپنے ازلی اعتماد سے بولی، اتنی رات گئے یوں چوروں کی طرح مشکوک حرکتیں کرو گی تو پسٹل ہی تانا جائے گا۔ متقوی یزدانی نے اس کے حلیے پر گہری نظر ڈالی تھی جو بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے اوپر بلیک لیدر جیکٹ میں بالوں کو پونی میں مقید کیے خوش شکل لڑکی تھی۔ مشکوک حرکتوں سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میں واک کر رہی تھی یہاں، رات کے 11 بجے واک، وہ بھی آرمی کے کینٹ ایریا میں۔ مرتقوہ کو وہ کچھ مشکوک لگی تھی۔ ہاں تو کہاں لکھا ہے کہ یہاں پابندی ہے واک پہ؟ وہ اسے گھورتے ہوئے واپس راستے کو ہولی۔ کون ہو تم؟ مرتقوہ اس کے پیچھے آیا۔ اندھے ہو نظر نہیں آ رہا لڑکی ہوں؟ وہ اپنی ناکامی پر اس پہ چڑھ دوڑی۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، اس لڑکی کے روپ میں کیا چھپا؟ مرتقوہ نے اس پہ جانچتی نگاہ ڈالی۔ ویری فنی، کیا میں تم سے پوچھوں کہ تمہارے اس لڑکے والے روپ کے پیچھے کیا چھپا؟ میں تو ایک عام شہری ہوں، آرمی میں میرا دوست ہے، اس سے گپ شپ کرنے آیا تھا۔ تم بتاؤ کیا کر رہی تھی یہاں؟ میں ایک عام شہری ہوں اور واک کرتی کرتی یہاں آ گئی بس۔ وہ چبا کر بولتی اسے قہر بری نگاہوں سے دیکھتی چلی گئی۔ ایک عام لڑکی رات کے اس پہر چوروں کی طرح کیوں گھسے گی؟ سر رضا کو بتانا چاہیے۔ وہ پر سوچ انداز میں اس کی پشت کو گھورنے لگا۔ اماں، اقرب نے کال کی آپ کو؟ کب تک آئے گا؟ اتنا اچھا کہ بتا دے کب آئے گا؟ دیکھو تو یہ لڑکا پرسوں کا نکلا، ابھی تک گھر نہیں آیا۔ ایک وہ چھوٹا 2 ماہ سے غائب ہے، مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی یہ کرتے کیا ہیں۔ عدن بھی جان کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی جب شہناز بیگم کے استفسار پر بھڑک گئی۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ عدن نے
عدن جو اس کے یوں غائب رہنے سے خود حیران تھی پوچھنے لگی، آوارہ گردی؟ اقرب کی آواز پر عدن اچھلی تھی جو اپنی مخصوص مسکراہٹ لیے بی جان کے گلے لگا تھا۔ میری جان، آپ کو تو پتہ ہے میری جاب ہی ایسی ہے، اور جہاں تک بات سنی کی ہے تو وہ نیکسٹ ویک تو چکر لگائے گا۔ بی جان کو پیار سے بتاتا ان کی ناراضگی پل میں دور کر گیا۔ میں تو دلہن کے لیے کہہ رہی تھی، سارا دن بولائی بولائی پھرتی ہے۔ بی جان نے اس کی توجہ عدن کی طرف دلائی۔ اقرب نے پرشوق نظریں اس پہ ٹکائیں جو سر جھکا گئی۔ تو اس کا علاج کیا میں ہوں؟ بیوی کے لیے شوہر ہی اس کی راحت اور خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ ہم لاکھ عدن کا دن بہلائیں پر اس وقت اسے تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ شہناز بیگم کی بات پر وہ سہل آ گیا۔ صدف آپا بھی اسے یہی بات سمجھاتی تھی کال پر، مگر اس کی مصروفیت کی وجہ سے وہ اپنے اس رشتے کو وقت نہ دے پا رہا تھا۔ اوکے جی، سوری، میری جاب کا مسئلہ تھا، بٹ اب میں کوشش کروں گا آپ کی بہو کو خوش رکھنے کی۔ مجھے پتا ہے میرا اقرب سب سے اچھا ہے۔ بی جان اس کا سر چوم گئی۔ بہو مجھے ذرا وضو کرا دو، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بی جان اپنی سٹک کے سہارے اٹھتی شہناز بیگم سے بولیں جو سر ہلا کے ان کے ساتھ چل دی۔ کوئی شکایت ہے تو آپ بھی کر دیں۔ اقرب نے اپنے سے 5 انچ کے فاصلے پہ بیٹھی عدن سے کہا۔ وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ کیا کوئی پریشانی ہے؟ اقرب اس کے چہرے پر ہی نظریں جمائے بولا، بابا یاد آ رہے ہیں، ان پہ کیا گزر رہی ہوگی، میں بہت بڑا قدم اٹھا گئی ہوں۔ دن رات اس کو یہی بات کھائی جا رہی تھی کہ وہ اپنی ذات سے اپنے بابا کو کتنا بڑا غم دے بیٹھی تھی۔ اٹھیں چلیں میرے ساتھ۔ وہ اٹھ گیا۔ کہاں؟ وہ سوالیہ انداز سے دیکھنے لگی۔ آپ کے بابا کے پاس چلتے ہیں، آئی ہوپ وہ نہ صرف آپ کو معاف کریں گے بلکہ آپ کی بات بھی سمجھیں گے اور آپ بھی اس گلٹ سے باہر نکل آئیں گے۔ اقرب کی سنجیدگی پر وہ چونک اٹھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ وہ انوار صدیقی؟ اقرب چوہان کبھی ڈر کر نہیں چھپتا۔ انوار صدیقی لاکھوں جیسے لاکھوں نپٹا چکا ہوں میں، چلیں آپ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اسے گاڑی تک لایا۔ ہمارا وہاں جانا ٹھیک نہیں، پلیز آپ۔ وہ ڈر رہی تھی، وہ جانتی تھی انوار صدیقی اس وقت غصے سے بھڑکا ہوگا۔ وہ اپنی وجہ سے اقرب کو کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ عدن، ہر ڈر کا مقابلہ کرنا چاہیے ورنہ یہ خوف ہر خوشی کے رنگ کو پھیکا کرتا رہے گا۔ اقرب کی بات پر وہ پریشانی سے ہاتھ مسلنے لگی کہ اسے کیسے سمجھائے۔ وہ اس سے ایڈریس پوچھتا، گاڑی عدن کے گھر کے سامنے روک کر اسے اترنے کا کہتا، خود بھی گاڑی سے اتر گیا۔ پلیز واپس چلتے ہیں، کچھ دن بعد آ جائیں گے۔ وہ آخری بار اس کا ارادہ بدلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جو کام کچھ دن بعد کرنا ہے وہ ابھی ہو جائے تو اچھا نہیں؟ اور آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اقرب نے عدن کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے اندر چلا آیا، جہاں ہال میں ہی ان کو نازینہ بیٹھی مل گئی جو ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ اوہ، تو آ گئی تو ہمارے منہ پہ کالک مل کے اس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو نا؟ لگتا ہے جس کا دل بھر گیا جو اب تمہیں چھوڑنے آ گیا۔ نازینہ نے زہر خون نظروں سے عدن کو دیکھا تھا۔ کس قدر واہیات الفاظ استعمال کر رہی ہیں آپ، بنا کچھ پوچھے، بنا کچھ جانے۔ اقرب کو اس کا لہجہ اور انداز ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ اب اور جاننے کا کچھ رہ گیا ہے کیا؟ 3 راتیں باہر گزار کے آنے والی لڑکی کے ساتھ اسی انداز پہ بات کی جاتی ہے۔ یہ بھی تو سوچیں کہ وہ کیوں یہ 3 راتیں باہر گزارنے میں مجبور ہوئی تھی۔ آپ لوگ جس دلدل میں اسے جھونکنے والے تھے، کیا اس کے بعد بھی ایسا قدم نہ اٹھاتی تو کیا کرتی؟ کیسے بے حس والدین ہیں آپ، پیسے کی خاطر کس طرح آپ لوگ اپنی بیٹی کی پوری زندگی داؤ پہ لگا سکتے ہیں؟ اقرب نے نرمی سے ان کو قائل کرنا چاہتا۔ واہ بھئی واہ، کیا عاشق ڈھونڈا ہے تم نے، اسی بھاشن پہ تم اس کے ساتھ بھاگی ہوگی، ہے نا؟ نازینہ کے لہجے میں تمسخر تھا۔ عدن تو بس سرخ چہرہ اور نم آنکھیں لیے اقرب کی پشت پر چھپی رہی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بحث نہیں کرنی، عدن کے پاپا کہاں ہیں، ان کو بلائیے۔ وہ نازینہ کے حلیے اور باتوں سے ہی جان گیا تھا کہ وہ کس قسم کی عورت تھی اور ایسی عورتوں کے ساتھ الجھنا اسے پسند نہ تھا۔ نہیں ہے یہاں وہ، اور ویسے بھی اگر ہوتے بھی تو اس بے شرم اور ذلیل لڑکی کو گھر بھی نہ گھسنے دیتے جو اپنے باپ کی عزت کو رول کر عیاشیاں کرتی پھر۔ مائنڈ یور لینگویج مس، آپ جانتی نہیں کہ آپ کس کے بارے میں اور کس کے سامنے کیا کہہ رہی ہیں۔ اگر آپ عورت نہ ہوتی تو یہ زبان ہی گدی سے کھینچ لیتا جس سے آپ میری بیوی کے خلاف زہر اگل رہی ہیں۔ وہ اس قدر درست لہجے میں اس کی بات کاٹ کے بولا کہ نازینہ جہاں پھیکی پڑی وہیں عدن بھی کچھ سہم گئی تھی۔ یہ میرا کارڈ ہے اور اس کے پاپا آئیں تو اتنا پیغام دے دیجیے گا کہ عدن اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں موجود ہے، اور اگر وہ باپ بن کے آتے ہیں تو ٹھیک، اگر آپ کی زبان کے مطابق آئیں گے تو میری بیوی سے بدتمیزی تو دور کی بات، اس پہ بری نظر بھی پڑی تو میں وہ آنکھیں بھی نکال لوں گا، کیونکہ عدن اقرب چوہان کوئی عام لڑکی نہیں ہے، کوئی عام لڑکی نہیں رہی اب، مائنڈ اٹ۔ سپاٹ انداز میں وارننگ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔
नाज़ीना तो उसकी आंखों से निकलते शोलों पर ही सुन रह गई थी। आओ। गुमसुम अदन का हाथ पकड़ता हुआ जैसे आया था वैसे ही उसे लिए चला गया। बारी, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम जानते हो पापा को हमारे रिश्ते पे कोई एतराज़ नहीं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। बारी ने सोई जागी कैफियत में कॉल अटेंड की थी, मगर हाइमा रॉय का चहकता लहजा समातों से टकराया तो वो एक झटके से उठ के बैठ गया। और रियली वो मुझसे मिलना चाहते हैं? मतलब उनको कोई एतराज़ नहीं? वो पहले तो अपने मतलब की बात करता खुश हुआ था, मगर फिर अपना अंदाज बदल गया था। हाँ, तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ, तुम रात को वहीं आ जाना, साथ डिनर भी करेंगे और आज की रात मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। उसका लहजा शायद आगे ही था। ओके, तुम कर दो, मैं आ जाऊँगा। वो उसका अंदाज नज़रअंदाज कर गया। कॉल बंद करके बारी ने मोबाइल साइड पर रखा, फिर पुरसोच नज़रें बाहर के मंजर पर टिका दी। क्या कोई इतनी आसानी से मेरे रूबरू आ जाएगा, या बारी को ट्रैप करने की ये कोई कोशिश है? गहरा सांस भरता वो अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये नंबर सेंड कर रहा हूँ, इस वक्त की लोकेशन सेंड करो मुझे, कहकर उसने कॉल कट कर दी और अपने कपड़ों की तरफ मुतवज्जा हो गया। और फिर वो लिबास मुंतखब किया जो देखने की हद तक लिबास था, मगर उसके अंदर कुछ ऐसे राज थे जिसको सिर्फ वही जानता था। वो डिनर के बाद चहलकदमी करने लॉन में जाने लगा तो साथ अदन को भी आवाज़ दे दी। जी। वो उसके करीब आई। 28 साल हो गए अकेले वॉक करते हुए, अब साथी मिल गया है, उसके बाद भी अकेले वॉक करना कितना बुरा फेल है। अकरब की बात पर वो ज़ेरे-लब मुस्कुरा दी। इस टाइम वॉक? वो रात की फैलती स्याही को देखने लगी। तो क्या इस टाइम लोग वॉक नहीं करते? करते होंगे, मैंने कभी देखा नहीं। तो अब साथ भी देख लीजिए और मुझे वॉक करते हुए भी देखें। तो अब साथ भी दीजिए और मुझे वॉक करते हुए देखें भी। अकरब ने उसका हाथ पकड़कर उसे साथ लिए छोटे छोटे कदम उठाता लॉन में चला आया। अदन उसके मजबूत हाथ में छुपे अपने हाथ को देखकर अजीब से एहसास से दो चार हो गई। मुझे नींद आ रही है। वो अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकालती निगाहें फेर गई जो उसे देख रहा था। मेरे पास आपकी नींद को भगाने का तरीका है, वो रुक कर बोला। क्या? अदन मतवज्जा हुई जो ज़ेरे-लब मुस्कुरा रहा था। नींद को भगाने के लिए रोमांस और रोमांटिक गुफ्तगू काफ़ी खासियत रखती है। बड़ा पुरहिद्दत अंदाज था उसकी। नींद क्या, उसका दिमाग भी भग से उड़ गया था। वो सुर्ख होती जाने लगी, मगर उसका हाथ उसकी गिरफ्त में आ गया था। हे मिसेस अकरब, ऐसे तो ना जाओ। क्या दिलकश इल्तिजा थी। अदन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अगर तुम इजाज़त दो तो क्या रुखसती का कह दूँ? हमें अब एक हो जाना चाहिए, धीमे लहजे की फरमाइश थी। अदन को पता भी ना लगा कब उसने आहिस्ता से उसे अपने इतने करीब किया था कि दुरे अदन की पुश्त उसके सीने से जा लगी थी। मुझे लगता है मुझे मोहब्बत हो रही है। मध्यम सरगोशी उसके कान के पास उभरी थी। अदन तो बिल्कुल साकित थी, जैसे जान ही ना रही थी। प्लीज़ मुकम्मल कर दो। पुरतपिश लहजा उसके रुखसार गर्म कर गया। वो उसकी गिरफ्त से निकलती भागती हुई अपने कमरे में आकर लंबे लंबे सांस लेती बेड पे गिरी थी। कुरत खटक अपनी नाकामी से कुटती, गुस्से से बलकाती, मुर्तकवा को कोसने और गालियों से मुसलसल नवाजती इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। कमीना पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया। इससे पहले कि वो अपने मुंह से और कुछ निकालती, बजते सेल ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। ओ शिट, क्या जवाब दूं इनको? स्क्रीन पर चमकते नंबर को देखकर उसकी सांस रुकी थी, फिर गहरा सांस लेती कॉल अटेंड कर गई। काम हुआ कि नहीं? पूछा गया। कुरत ने अपने सूखे लबों को तर किया। वो दरअसल मैं नाकाम हो गई। वेल, ये लास्ट मौका था, अब नेक्स्ट फेल हुई तो माफ़ नहीं, सीधा साफ किया जाएगा। समझ तो गई होगी तू। काफ़ी बेलचक अंदाज था। आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं अपनी इस तरह के बेमकसद अल्फाज मुझे नहीं सुनने। खटाक से फ़ोन बंद कर दिया गया। उफ, वो सर थाम के रह गई। मिस्टर कैप्टन मुर्तकवा यज़दानी, क्यों न पहला नवाला तुम्हें ही बनाया जाए? तुम नहीं बचोगे मेरे हाथ से। वो ख्याल में उससे मुखातिब हुई जिसकी वजह से उसे नाकामी का सामना करना पड़ा था। हाइमा रॉय अपने मोबाइल को देखती किसी गहरी सोच में गुम थी। तभी उसके हाथ में मौजूद मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। इधर उधर देखती वो कॉल अटेंड कर गई। जी पापा। दूसरी तरफ उसका बाप था। मुबारक हो, तुम काफ़ी हद तक कामयाब हो गई हो अपने मकसद में। मुझे आधी अधूरी कामयाबी की कोई खुशी नहीं। मैं खुश तब होंगी जब अपने दुश्मन को चारों शाने चित करके इस दुनिया से उसका सफाया कर दूंगी। उसके लहजे में नफरत साफ महसूस की जा सकती थी। वो भी हो जाएगा, पहले तुम इस काम तक तो रसाई हासिल कर लो जिसके लिए तुम उस तक गई हो। उसकी आप फिक्र न करें पापा, बस कुछ दिन तक वो सब कुछ मेरे हाथ में होगा।
اور وہ دن اس کا آخری دن ہوگا۔ ہائمہ رائے کا مضبوط لہجہ اس کے باپ کو نہال کر گیا۔ شاباش میری بیٹی، مجھے تم پہ ہمیشہ فخر رہے گا۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا پاپا؟ اس کے پوچھنے پر اس کا باپ گڑبڑایا تھا مگر وہ محسوس نہ کر سکی۔ ہاں کیوں نہیں بھلا، تم کرو اپنا کام، اور ہاں ذرا دھیان سے، وہ بہت خطرناک ہے، اگر اسے ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، مجھے پتہ ہے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ہائمہ رائے نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اجمل پٹھان سے ڈیل کر کے اٹھا تھا جب اجمل پٹھان کی بات پر وہ کچھ چونک کر اس کی طرف پلٹا۔ انوار صدیقی تم سے ملنا چاہتا ہے۔ مجھ سے؟ پر کیوں؟ اسی کام کے سلسلے میں نے اسے بتایا تمہارے بارے میں۔ اگر تم زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ کام کرو، اس کا واسطہ بہت اوپر تک ہے۔ تمہاری بات مان کر اس سے مل لیتا ہوں کیونکہ مجھے تو ہر اس کام میں دلچسپی ہے جس میں پیسہ ہو۔ ذکی کے کہنے پر اجمل پٹھان مسکرایا۔ تو سمجھو انوار صدیقی تمہارے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہوگا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں وہ میرے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہوتا ہے یا میں اسے آسمانوں تک پہنچاتا ہوں۔ وہ معنی خیزی سے بولا جس کو بنا سمجھے اجمل پٹھان ہنس دیا۔ لگتا تمہیں پیسے کی بڑی خواہش ہے۔ پیسے کی نہیں، سلطان کی۔ ذکی نے سگریٹ کا بڑا سا کش لیا۔ سلطان؟ اجمل پٹھان حقیقتاً حیران ہوا تھا۔ ہاں سلطان، بہت نام سن رکھا اس کا۔ اس بلیک دھندے کے بازار میں سب سے بڑا بیوپاری ہے وہ۔ کمال ہے، تم نہیں جانتے اسے؟ ذکی نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ غور سے ملاحظہ کیے۔ جانتا ہوں، بس نام کی حد تک۔ انوار صدیقی ضرور جانتا ہوگا اسے۔ چلو پھر تم بھی اس سے ملنے کی کوشش کرو، میں بھی کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کی مراد بر آتی ہے۔ ادھ جلی سگریٹ کو جوتے سے مسلتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مال پہنچ جائے گا نا؟ جب پیسہ پہنچ جائے گا تو مال بھی پہنچ جائے گا، ذکی نے اس سے کہتے ہوئے باہر کی راہ لی۔ صدف آپا اپنے بچوں سمیت آئی ہوئی تھیں، اس لیے عدن کا دل کافی حد تک بہل گیا تھا، ورنہ تو اپنے فادر کی پریشانی ہی اسے کھائے جا رہی تھی۔ شکر ہے آپ خود آ گئی، ورنہ میں آپ کو کال کر کے بلانے والا تھا۔ اقرب کی بات پر جہاں صدف آپا اس کی طرف متوجہ ہوئی وہیں عدن کچھ پریشان سی دکھائی دینے لگی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اقرب کیا کہنے والا ہے۔ کیوں، کوئی کام تھا؟ جی کام تو بہت خاص ہے آپ سے، پر پہلے وعدہ کریں پورا کریں گی۔ ایسا بھی کیا کام اقرب؟ وہ کچھ حیران ہوئی۔ پہلے وعدہ تو کریں، اس نے کنکھیوں سے عدن کے رنگ بدلتے چہرے کی طرف دیکھا۔ اوکے وعدہ، اب بولو۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ہماری صدف آپی، وہ بی جان بلا رہی تھیں آپ کو، ان کی بات سن آئیں پہلے ورنہ غصہ ہوں گی وہ۔ عدن نے جلدی سے کہتے ہوئے ان کی توجہ اقرب سے ہٹائی تھی۔ ہاں میں ان کی سن آؤں، تم یہیں رکو اقرب۔ وہ بی جان کے روم کی طرف بڑھ گئیں۔ اقرب نے مسکراہٹ روکتے ہوئے عدن کو دیکھا جس کی نیلی آنکھوں میں خفگی کے اثرات تھے۔ آپ ایسی ویسی کوئی بات بھی آپی سے نہیں کریں گے؟ کون سی ایسی ویسی بات بتاؤ تم؟ جیسی بھی کرنے لگے تھے، نگاہیں چرائی گئی تھیں۔ میں تو اپنے مطلب کی بات کر رہا تھا، تمہارا تو نام بھی نہیں لیا میں نے۔ وہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ آپ کیا کہنے والے تھے ان سے؟ یہی کہ میرے کمرے کو کسی کے وجود سے آباد کریں۔ معنی خیز لہجہ اس کے پورے وجود میں ایک برقی سی دوڑا گیا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ وہ ابھی پاپا ناراض، ان کو بھی منا لیں گے یار، پہلے تم تو مان جاؤ۔ اقرب اس کے قریب ہوا تھا۔ آپ؟ عدن نام پکارتے ہوئے ہاتھ بھی پکڑا گیا تھا۔ جی؟ تھوڑا سا مشکل ہو رہا یوں ساتھ رہ کر بھی دور رہنا، تم سمجھ رہی ہو نا؟ آواز کی گمبھیرتا پر اس کے گال سرخ ہوئے تھے۔ ہاتھ چھڑواتی اٹھنے لگی مگر اقرب نے ایسا کرنے نہ دیا۔ عدن کی جان جیسے مشکل میں پڑنے لگی۔ ممانی جان آپ کو نانو بلا رہی ہیں۔ احمد نے اس کی جان اس مشکل سے نکال لی تھی۔ اقرب کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتی وہ چلی گئی۔ اقرب نے گہرا سانس بھر کر احمد کو پکڑ لیا۔ بھانجے اچھا نہیں کیا، اس کے گال چومتا وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ باری ہائمہ رائے کے بھیجے گئے ایڈریس پہ پہنچ چکا تھا۔ وہ کوئی 10 مرلے کا گھر تھا۔ باہر کھڑے چوکیدار سے ہائمہ رائے کے بارے میں پوچھتا وہ اندر داخل ہوا تو اسے کچھ عجیب سا لگا۔ وہاں ایک سکوت سا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ ماہی؟ اسے پکارتا وہ ہال میں داخل ہوا۔ باریک بینی سے ہر طرف کا جائزہ لیتا وہ ہال کے سامنے والے روم کی طرف بڑھا جس کا ادھ کھلا دروازہ اور فرش پر پڑا دوپٹہ اسے اپنی طرف متوجہ کر گئے۔ باری کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور اگلے ہی پل وہ ششتر سا سامنے خون سے لت پت ہائمہ رائے کو دیکھ رہا تھا۔ باری؟ ہائمہ رائے جو شاید ابھی اپنی موت سے لڑتے ہوئے آخری سانس گن رہی تھی اس کو پکارنے لگی۔ یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا یہ؟ وہ دوڑتا ہوا اس کے نزدیک آیا، اس کا سر پکڑ کر اپنی گود میں رکھا اور اس کے پیٹ سے نکلتے خون کو دیکھتا وہ لب بھیج گیا۔
تمہیں اسپتال لے کے جانا ہوگا، اٹھو۔ نہیں، اب اسپتال جانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ تم آ گئے ہو باری، تمہارا انتظار۔ درد سے وہ کراہ اٹھی تھی۔ ماہی، یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ پلیز بتاؤ مجھے۔ یہ باری، تم چلے۔ اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے اور وہ دم توڑ گئی تھی۔ باری اس کے ساکت وجود کو دیکھتا دم سادے بیٹھا رہ گیا۔ اس کے مضبوط اعصاب ایک دم سے جھٹک کے رہ گئے تھے۔ کسی احساس کے زیر اثر اس نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے میں کھڑے اس انسان کو دیکھ کر چونکا تھا۔ وہی بلیک ڈھیلی ڈھالی پینٹ شرٹ پر بلیک ہوڈ اور ماسک سے چہرہ چھپائے، باری پر پستول تانے وہ انسان وہی تھا جو اس دن باری کو ریس کے میدان میں ملا تھا۔ باری نے ایک نظر ہائما رائے کے بے جان وجود کو دیکھا، دوسری نظر اس انسان پہ ڈال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے ٹریپ کیا گیا ہے یا ہائما رائے کو۔ ہائے مرتقوہ، وہ اپنے جاگنگ ٹریک پر تھا جب اپنے پیچھے ایک نسوانی آواز پر مڑا تھا۔ قرت خٹک کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ تم؟ اس رات کے بعد اب دیکھا تھا اس نے قرت کو۔ مجھے قرت خٹک کہتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ مرتقوہ نے ایک نظر اس کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ کو دیکھا اور ہاتھ ملا لیا۔ یہاں پاس میں ہی میرا گھر ہے، وہ اس کے ساتھ چلتے بتانے لگی۔ میں ان کوارٹرز میں رہتا ہوں، میرا نام کیسے جانتی ہو تم؟ جاننا کچھ مشکل تو نہیں ہے، بس جان لیا۔ تم آرمی میں ہو کیا؟ وہ اس کے ساتھ چلنے لگی جس پہ مرتقوہ کو کچھ حیرت ہوئی اس کی اتنی بے تکلفی پر۔ نہیں، آرمی والوں کا دوست ہوں۔ جھوٹ تو مت بولو کیپٹن مرتقوہ یزدانی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ کیا روز آتے ہو یہاں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ مرتقوہ اپنی ناگواری نہ چھپا پایا۔ تاکہ تمہیں کمپنی دے سکوں۔ مجھے کسی ایرے گیرے کی کمپنی کی کوئی ضرورت نہیں، خاص طور پر کسی لڑکی کی تو بالکل بھی نہیں۔ وہ سپاٹ انداز میں بولتا دوڑتے ہوئے اس کے پاس سے نکل گیا۔ قرت نے اپنی چپتی نظریں اس کی پشت پہ جمائیں۔ تمہیں تو یہ بعد میں پتہ چلے گا کیپٹن کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ واپسی کی راہ پکڑ گئی۔ بی جان اور شہناز بیگم عمرہ ادا کرنے جا رہی تھی، اس لیے وہ جانے سے پہلے اقرب اور عدن کی رخصتی کر دینا چاہتے تھے تاکہ دونوں کو تنہا اس گھر میں رہنے میں پرابلم نہ ہو۔ اس بات پر جہاں اقرب خوش ہوا تھا وہیں عدن کو ایک نئی فکر اور پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ وہ بھی رخصتی نہیں چاہتی تھی۔ جب یہ بات اس نے صدف آپا سے کی تو وہ پیار سے اسے سمجھانے لگی۔ میں سمجھ رہی ہوں تمہاری کیفیت عدن، اپنے گھر والوں کی رضا کے بنا تمہیں شادی شدہ زندگی کا آغاز کرنا مشکل لگ رہا ہے، پر تمہارے پاپا کو منانے میں ابھی وقت لگے گا اور اس وقت کا انتظار کرنے میں تم اپنے اس رشتے کو نظر انداز مت کرو۔ ماما اور بی جان عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ رخصتی ہو جائے تاکہ بنا کسی جھجک یا پریشانی کے تم لوگ ساتھ رہ سکو۔ ہم لوگ ویسے بھی تو رہ رہے ہیں نا، ایک ماہ ہی تو ہے، ہم ماما اور بی جان کے آنے کے بعد رخصتی رکھ لیتے ہیں۔ عدن کی بات پر وہ گہرا سانس بھر کر اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھنے لگیں کہ کس طرح اسے ان کے نازک رشتے کی نزاکت سمجھائیں۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، پر عدن اب ساتھ رہنے کی اور بات ہے۔ ماما اور بی جان بھی تو ساتھ تھیں، پر ان کے جانے کے بعد تم دونوں کو تنہا اس گھر میں رہنا ہوگا۔ تم لوگ میاں بیوی ہو، تنہا بھی رہ سکتے ہو، مگر ہم تم لوگوں کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تم بیوی ہو اقرب کی، وہ تم پہ حق رکھتا ہے اور یہ حق کی کشش اقرب کو آزمائے، ہم ایسا نہیں چاہتے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ صدف آپا نے نپے تلے انداز میں جو اسے سمجھانا چاہا تھا وہ سمجھ کر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھ گئی تھی۔ اب کیا کروں؟ ہاں، اقرب سے بات کر لوں گی، آئی ہوپ وہ سمجھ جائیں گے۔ یہ سوچ اسے ریلیکس کر گئی تھی۔ عدن اقرب چوہان سے بات کرنے کا موقع تلاش کرنے لگی، مگر اقرب کچھ دنوں سے گھر ہی نہیں آ رہا تھا اور جب وہ گھر آیا تب بھی عدن کو ٹائم نہ مل سکا کیونکہ صدف آپا نے شاپنگ میں بھی اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لیا تھا، اور پھر کب ان بھاگتے دنوں میں مہندی کا دن آن پہنچا اسے پتہ بھی نہ لگا۔ مہندی کا فنکشن بہت بڑے پیمانے پر ارینج کیا گیا تھا۔ عدن مرجنڈا اور گرین کنٹراسٹ کے جوڑے میں ملبوس اقرب کی ڈھیر ساری کزنس میں گھری وہ کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ ہیلو عدن بھابھی، ایک دلکش مردانہ آواز پر وہ سر اٹھا کے دیکھنے لگی۔ کوئی 25 سالہ خوبرو نوجوان تھا۔ آئی ایم سنی، آپ کا اکلوتا دیور۔ اس کے تعارف کرانے پر عدن کے چہرے پر پہچان کے رنگ ابھرے تھے کیونکہ وہ نہ صرف اس کی تصویر دیکھ چکی تھی بلکہ کئی دفعہ اس کا نام بھی سن چکی تھی۔ ویسے بھائی، آپ نے جتنی بھابھی کی تعریف کی تھی بھابھی کو اس سے بڑھ کے پایا ہے۔ سنی کی شوق آواز پر جہاں عدن جھینپ کر سر جھکا گئی وہیں اقرب بھی مسکراتا ہوا عدن کا شرمیلا روپ دل میں اتارنے لگا۔ ڈیزائنر کے سرخ لہنگے میں جس پر گولڈن بے تحاشا کام ہوا تھا، گولڈ کی جیولری اور ہیوی میک اپ میں وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔
اقرب جو خود بھی اسکن کلر کی شیروانی پر سرخ کلا پہنے اپنی بھرپور مردانہ وجاہت کے ساتھ پورے ماحول پہ چھایا ہوا تھا، مگر جب نگاہ صدف آپا کے ساتھ سٹیج کی طرف آتی عدن پہ پڑی تو کتنے پل ہی وہ دم خود رہ کر اسے دیکھتا رہ گیا، جو اس کے دل کے تار ہلا گئی تھی۔ وہ خوبصورت تو تھی، مگر اس کی خوبصورتی اقرب کے لیے اتنی جان لیوا ثابت ہوگی یہ اس کو اب معلوم ہوا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے میں مصروف تھا، جو اپنے چہرے پر اس کی مسلسل ٹکی نظروں کو محسوس کرتی پزل ہو رہی تھی۔ اقرب چوہان کو کبھی کسی چہرے نے اس طرح اپنی طرف کھینچا نہیں تھا جتنا عدن اسے اپنے حسن سے اس کے دل کو جکڑ چکی تھی۔ وہ محبت سے بھی شاید کچھ اوپر کی کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے اسے اس چیز کا احساس ہوا تھا کہ وہ خون کی طرح اس کے جسم میں گردش کرنے لگی تھی۔ ذکی کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور اریسٹ کرنے والا ایس پی بازل خان۔ یہ خبر سب کے لیے بریکنگ نیوز ثابت ہوئی تھی کہ ذکی کو کسی نے اریسٹ کرنے کی ہمت کی تو کی کیسے، اور صبح سے 50 فون سنتے بازل خان کو بھی اس چیز کا احساس ہو چکا تھا کہ اس نے ذکی کو شاید گرفتار نہیں کیا تھا، بلکہ کسی ایم اے نے تو کسی وزیر کے اس طوطے کو قید کر لیا ہے جس کے اندر سب کی جان تھی۔ اس لیے تو کبھی کوئی کال کر رہا تھا تو کبھی کوئی تھانے چلا آ رہا تھا۔ بازل غصے سے اٹھا اور اپنے قدم سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ذکی کی طرف بڑھا دیے، جو کرسی پہ ٹانگ جمائے بیٹھا ایک پاؤں ہلا رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا، جیسے اپنے بیڈ روم میں بیٹھا سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتا ریلیکس ہو۔ دھویں کو ہوا کے سپرد کرتا وہ اب اس کی طرف متوجہ ہوا، جو قہر بھری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہیں کہا تھا نا، ذکی کو گرفتار کر کے تم نے خود اپنے ہی اوپر اپنی وردی کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ اس چیز کا احساس اب تک تو تمہیں ہو گیا ہوگا۔ ہاں ہو گیا احساس کہ میں نے برائی کی اس جڑ کو پکڑا ہے جس کے ساتھ بہت سے قانون کے محافظ بھی اپنا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں۔ کیا دیتے ہو ان کو جن کی رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں تمہیں حوالات میں دیکھ کر؟ بازل خان کی بات پر وہ دلکش کہا لگا گیا، جیسے اس کی بات سے بہت محظوظ ہوا ہو۔ یہی تو کمال ہے ذکی کا، گرفتار ہوتا میں ہوں اور جان باقیوں کی جانا شروع ہو جاتی ہے۔ خیر چھوڑو اس بات کو، تم مجھے چھوڑنے کی تیاری کرو۔ ٹھیک 5 منٹ بعد میں ان سلاخوں سے باہر ہوں گا۔ کبھی نہیں ذکی، بازل نے مضبوط لہجے میں سر نفی میں ہلایا۔ ذکی یوں مسکرایا جیسے کسی چھوٹے بچے کی بات پہ مسکرایا جاتا ہے۔ ویل اوکے، وہ سر ہلاتا پیچھے ہو گیا۔ تبھی بازل اپنے بجتے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ یس سر، جی سر، بٹ میرے پاس سارے ثبوت ہیں سر۔ اوکے سر، ٹھیک ہے۔ بازل خان نے موبائل جیب میں رکھتے جلتی نظر اس پہ ڈالی جو مسکرا رہا تھا۔ عجیب سا تمسخر تھا اس کی نظروں میں، جسے محسوس کر کے بازل لب بھینچ گیا۔ کہا تھا نا ایس پی، پر تم بھی نا بات نہیں مانتے میری۔ دیکھ لینا ذکی، وہ دن دور نہیں جس دن میں تمہارا انکاؤنٹر کروں گا۔ اوہ ریئلی؟ پر افسوس یہ حسرت ہی رہے گی۔ میں چاہوں تو 1 منٹ میں تمہاری یہ وردی اتروا دوں، پر وہ کیا ہے نا کہ تم بہت ایماندار ہو اور مجھے ایماندار لوگ کافی سوٹ کرتے ہیں۔ لبوں پر تھرکتی مسکراہٹ غصہ دلانے کو کافی تھی، مگر بازل ضبط کرتا سپاہی کو لاک کھولنے کا اشارہ کرتا چلا گیا۔ دروازے کو آہستگی سے بند کرتا بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ نگاہ گلاب کی لڑیوں کے پیچھے سر جھکائے بیٹھی عدن پہ ٹکی تھی، جو خود کو اس کی نگاہ کی گرفت میں جکڑتا پا کر لرز کے رہ گئی تھی۔ ایسے لگتا ہے جیسے آج چاند زمین پہ اتر کے آ گیا ہے۔ اس کے نزدیک بیٹھا وہ بے خود سا اس کی طرف دیکھتا کہہ گیا، عدن اقرب چوہان مجھے چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور یقین مانو اس وقت مجھے اپنی مات دکھائی دے رہی ہے کہ آج میں اپنا آپ ہار گیا ہوں تم پہ۔ اس کے لہجے کی گمبھیرتا نے عدن کی دھڑکنیں اتھل پتھل کر دی تھیں۔ اقرب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا، جس پہ وہ کچھ سمٹ کے پیچھے ہوئی۔ بہت بری بات عدن، اس طرح نہیں کرتے۔ پیار سے سرزنش کی گئی تھی۔ وہ پلکیں اٹھا کر کچھ کہنا چاہا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے پھوٹتی روشنیوں پر زبان بند ہوئی تھی۔ جس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں کی نرمی کو محسوس کیا تھا، عدن کی جیسے جان جانے لگی تھی۔ جس کا ہاتھ رینگتا ہوا اس کی گردن پر آیا تھا، اور اگلا لمحہ عدن کے لیے قیامت بن کے ٹوٹا تھا جب وہ جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنا دہکتا لمس چھوڑ گیا۔ اس وقت خود کو دینے کا سب سے خوش قسمت انسان تصور کر رہا ہوں، جس کے نصیب میں اللہ نے تمہیں لکھ دیا۔ اس کے سامنے تکیا سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا اور اس کے چہرے کو گرفت میں لیتا اپنی نظروں کی پیاس بجھانے لگا۔
عدن اس کی نظر کی حدت سے پزل ہونے لگی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہو نا، سن رہا ہوں، اس کی چوڑیوں سے کھیلتے بولا وہ۔ ابھی میں یہ سب، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح بات کرے جو اس کی قربت میں مدہوش ہو رہا تھا۔ اقرب، آپ، اس کے منہ سے نکلتا اس کا نام اقرب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اسے آج سے پہلے اپنا نام اتنا اچھا نہیں لگا تھا جتنا عدن کے لبوں سے ادا ہوا اچھا لگا تھا۔ جی اقرب کی جان، شوخ انداز میں کہتا، اس کی کلائی کو جھٹکا دیتا، اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ وہ دھکسی رہ گئی۔ ہر گستاخی معاف، بوجھل آواز میں کہتا۔ وہ واقعی میں شریر گستاخیوں پہ اتر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنی چاہت کے پھول کھلانے لگا جو اس کی قربت کی گرمی سے پگھلنے لگی تھی۔ آپ پلیز، وہ بولنے کے قابل ہوئی تو اس کی بڑھتی شوخ جسارتوں کو بند باندھنے کے لیے بول اٹھی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اقرب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر پھر سے نزدیک کرنا چاہا تھا کہ وہ جلدی سے کہہ گئی، کہو۔ وہ توجہ سے سننے لگا۔ وہ اصل میں مجھے پاپا کی بہت فکر اور وہ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ رخصتی ان کے مان جانے کے بعد ہو، مگر کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ آپ سے بات کرنی تھی پر آپ گھر ہی نہیں تھے۔ اب کیا چاہتی ہو تم؟ وہ اٹھ کے بیٹھا تھا۔ میں ابھی اس رشتے کو یہیں تک رکھنا چاہتی ہوں، جب تک پاپا نہیں راضی ہو جاتے تب تک، پلیز۔ اس کی بات پر اقرب نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ ہوگا تو کچھ مشکل، پر تمہارے لیے یہ بھی صحیح۔ اب خوش؟ اقرب نے نرمی سے استفسار کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی سر ہلا گئی اور پھر اقرب نے چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اس کی ساری جھجک ختم کر دی۔ عدن جب لباس تبدیل کر کے آئی، اقرب ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بیڈ پر لیٹا اپنے موبائل کے ساتھ لگا تھا۔ عدن بیڈ کی دوسری طرف آ کے ٹک گئی۔ اقرب نے اسے لیٹتے دیکھ کر لائٹ آف کر کے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ بے فکر رہو، پاس سونے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اقرب نے مسکرا کر کہا اور جھک کر اس کی پیشانی چومی اور باہوں میں لے کر آنکھیں موند کیا، جبکہ عدن عجیب سے احساسات میں گری۔ اسے اتنا قریب دیکھ کر کتنی دیر تک سو نہ سکی تھی۔ حارث، تم ہو؟ وہ دونوں اس وقت اس کی شاپ میں آئے تھے۔ حارث جو کسی گاڑی کو ٹھیک کرنے میں مصروف تھا، دو اجنبیوں کو دیکھتا ان کی طرف آیا۔ جی میں ہی حارث ہوں۔ آپ لوگ؟ وہ دونوں کو پہچاننے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ ہمیں تم نہیں جانتے پر ہم تمہیں جانتے ہیں، تم باری کے دوست ہو نا؟ ان میں سے ایک بولا۔ حارث باری کے نام پر چونکتا ہوا سر ہلا گیا۔ ہمیں باری سے ملنا ہے، کہاں ہے وہ؟ 1 سال سے تو میں بھی اسے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بھی نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ اس کے بتانے پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ وہ تمہارا دوست تھا تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ میرا دوست تھا، میں مانتا ہوں، پر مجھے نہیں پتا وہ اب کہاں ہے۔ آج سے 1 سال اور 6 ماہ پہلے وہ اسی دن ایک دن میری شاپ پہ آیا تھا اپنی بائک ٹھیک کروانے، پھر وہاں سے ہماری دوستی شروع ہوئی اور 1 سال پہلے وہ اچانک غائب ہو گیا۔ میں نے کافی ڈھونڈا جہاں جہاں اس کے ملنے کے امکان تھے، مگر وہ نہیں ملا اور مجھے نہیں پتا وہ کہاں چلا گیا۔ حارث نے تفصیل سے بتایا۔ دونوں نے اس کے چہرے پر سچائی کی جھلک دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ کیا تمہارے پاس اس کی کوئی تصویر یا تم ہمیں اس کی شکل بتا سکتے ہو؟ تصویر تو کوئی نہیں ہے میرے پاس اس کی، ہاں اس کی شکل و صورت بتا سکتا ہوں۔ بہت زیادہ خوبصورت تھا، کلین شیو رہتا تھا، آنکھوں کا کلر لائٹ براؤن تھا، ستواں ناک اور بڑے بڑے ہونٹ، اس میں کوئی شک نہیں تھا وہ بہت زیادہ چارمنگ تھا، اس لیے تو ہائما رائے مرتی تھی اس پہ۔ ہائما رائے کے نام پر وہ دونوں چونکے تھے۔ ہائما رائے؟ ہاں، وہ ریس دیکھنے آتی تھی، وہی باری کی محبت میں مبتلا ہو گئی وہ۔ اور حیرت کی بات، 1 سال سے میں نے اسے بھی ریس کے میدان میں نہیں دیکھا۔ حارث خود بھی کنفیوز تھا یہ سب سوچ کر کہ وہ دونوں ایک ساتھ غائب ہوئے تو کیوں۔ اچھا، بہت شکریہ تمہارا، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ دونوں جانے لگے۔ آپ لوگ کون ہیں اور باری کے بارے میں کیوں جاننا چاہ رہے تھے؟ حارث کی بات پر وہ اس کی طرف مڑے۔ ہمارا تعلق پاک آرمی سے ہے اور تمہارا دوست باری کوئی عام انسان نہیں بلکہ قانون کا بہت بڑا مجرم ہے۔ وہ دونوں سے حق تک وہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ حارث ششتر سا ان کی بات کا مطلب سمجھتا وہیں کھڑا رہ گیا۔ شادی کے دوسرے دن ہی غائب ہوتا اقرب ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ آج بھی جان اور شہناز بیگم کی فلائٹ تھی اور وہ دونوں مسلسل غصے سے اقرب کو کوس رہی تھی۔ دیکھو تو اسے ابھی تک خیال نہیں، ہمارے جانے کے بعد یہ اس طرح عدن کا خیال رکھے گا۔ شہناز بیگم کو رہ رہ کے اس پہ تاؤ آ رہا تھا۔ ماما، آپ کو تو پتا اس کی جاب ہی ایسی ہے، میری بات ہوئی اس سے، وہ اتنے دن اس لیے نہیں آیا کہ سارا کام ختم کر کے پورا 1 ماہ ریلیکس ہو کے عدن کو ٹائم دے سکے۔ وہ ہمیشہ کی طرح صدف آپا نے ہی اس کی سائٹ لی تھی جس پہ وہ دونوں کچھ پرسکون ہو گئی۔ صدف آپا اور حسن بھائی ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے چلے گئے تو عدن اپنے کمرے میں آ کے سو گئی۔ 2 گھنٹوں بعد کھٹکے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو اقرب کو وارڈروب سے کپڑے نکالتے پایا
آپ اب آئے ہیں؟ بی جان اور ماما کتنا ویٹ کر کے گئی آپ کا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتی، خود کو کچھ کہنے سے باز نہ رکھ پائی۔ ابھی ان کو مل کر سی آف کر کے آیا ہوں، کسی کام میں پھنس گیا تھا، پھر وہیں سے سیدھا ایئرپورٹ چلا گیا۔ وہ اسے بتاتا واش روم میں گھس گیا۔ عدن بال سمیٹ کر بیڈ سے اتری، ٹائم دیکھا جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ ڈنر کے خیال سے کچن میں آئی جہاں خانسامہ کھانا ٹیبل پہ لگا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اکرم بھی بلیک شلوار سوٹ میں نکھرا نکھرا سا ٹیبل پہ آ پہنچا۔ کیا تم ڈنر کیے بغیر ہی سو گئی تھی؟ ہاں، میرا دل نہیں کر رہا تھا، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ کیوں؟ اکرم نے گہری نگاہوں سے دیکھا، وہ کچھ بجھی بجھی لگی۔ بی جان اور ماما کے بغیر دل نہیں لگ رہا نا میرا۔ لڑکی ابھی سے؟ ابھی تو کچھ گھنٹے ہوئے ان کو، اور فکر نہ کرو، تمہارا دل لگانے کو میں ہوں نا۔ وہ مسکرایا۔ آپ کا کیا بھروسہ، چاہے پھر سے غائب ہو جائے؟ وہ اس کے اچانک غائب ہو جانے پر چوٹ کرتے ہوئے بولی۔ میری جاب ہی ایسی ہے یار۔ وہ سر کو جانے لگا۔ کیا جاب ہے آپ کی؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی دیکھ رہی تھی کہ وہ 10-15 دنوں کے لیے غائب ہو جاتا تھا۔ کہاں ہوتا تھا یا کیوں، وہ آج تک نہ سمجھ سکی تھی۔ بزنس ہے، باقی تفصیل پھر کبھی صحیح۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاپا سے بات ہوئی تمہاری؟ اکرم کے سوال پر وہ سرنفی میں ہلا گئی۔ مجھے نمبر دو ان کا، میں ٹرائی کرتا ہوں۔ نہیں، آپ رہنے دیں، میں خود ہی کر لوں گی۔ وہ جلدی سے منع کر گئی۔ اکرم چوہان ہاتھ نیپکن سے صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جلدی ان کو منا لو، کیونکہ اب انتظار ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عدن دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ انوار صدیقی غصے سے بلبلاتا ہوا ادھر ادھر کے چکر لگانے میں مصروف تھا۔ تبھی اس کی نگاہ اپنی طرف آتی کرت کھٹک پہ پڑی۔ کیا بنا؟ وہ چھوٹتے ہی پوچھنے لگا۔ ہو گیا کام، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ انوار صدیقی نے پرسکون سانس خارج کی۔ ویری گڈ، وہ حقیقتاً بہت خوش ہوا تھا۔ اگلا ٹارگٹ پوچھا گیا۔ کیپٹن مرتقویٰ یزدانی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھیرک رہی تھی۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں آپ کو ناراض کرنے کا رسک کیسے لے سکتی ہوں بھلا؟ اور میں تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا مائی سویٹ ہارٹ۔ صدیقی کا موڈ عاشقانہ ہوا تھا، آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے وہ کرت کے اوپر جھکا تھا، مگر وہ نرمی سے اسے اپنے اوپر سے دور کر گئی۔ اف کرت ڈارلنگ، ایک تو تم قریب آنے نہیں دیتی۔ وہ بدمزہ ہوا۔ ابھی میں بہت خاص مشن پہ ہوں سر، ابھی آپ کا میرے قریب آنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ مشن ختم ہو لینے دیں، پھر جتنا کہیں گے قریب ہو جائیں گے۔ کرت نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ ہنستے ہوئے سر ہلا گیا۔ چلو کوئی نہیں، جہاں اتنا انتظار کیا وہاں اور صحیح۔ ہائما رائے کو کس نے قتل کیا تھا سر؟ وہ اچانک پوچھ بیٹھی۔ انوار صدیقی چونک کر اس کی طرف مڑا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ الٹا سوال کیا گیا۔ آرمی والے باری کو ڈھونڈ رہے ہیں، اب ہائما رائے کی تلاش میں ہیں، پر اس کا تو قتل ہو چکا ہے نا، تو اسے کون مار سکتا تھا؟ باری نے قتل کیا تھا ہائما رائے کو، کیونکہ باری آرمی کا ایجنٹ تھا۔ ان کے انکشافات پر کرت حیران ہوئی۔ اگر وہ آرمی کا ایجنٹ تھا تو پھر آرمی والے اسے ڈھونڈ کیوں رہے ہیں؟ دوسرا، وہ 1 سال سے غائب کہاں ہو گیا؟ ان باتوں کا جواب تو تمہیں آرمی والے ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی کوئی چال ہے جس میں وہ ہمیں الجھانا چاہتے ہیں۔ انوار صدیقی کی بات پر وہ بھی متفق ہوتی سر ہلا گئی۔ اچھا اب تم جاؤ، ہمارا زیادہ دیر یہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ صدیقی کے اشارے پر وہ اپنی گاڑی کی طرف آئی۔ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے مجھے مرتقویٰ یزدانی کے قریب جانا پڑے گا۔ گاڑی چلاتے ہوئے یہی سوچ اس کے دماغ میں تھی۔ کیا بات ہے، کچھ غصے میں لگ رہے ہو؟ اکرم چوہان نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بازل کی طرف دیکھا۔ یار وہی گھسا پیٹا قانون، ایک مجرم کو پکڑتے ہیں اور اس کے سارے محافظ جاگ پڑتے ہیں۔ اگر یہی سسٹم پاکستان میں چلتا رہا تو کب ہم لوگ قاتلوں، ڈرگز مافیا اور ان کالے دھندے کرنے والوں کا صفایا کریں گے؟ سب سے تکلیف دہ بات یہی ہے کہ ہمارے اپنے ہی چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے اپنا ایمان، اپنا ضمیر بیچ کر اپنوں کے ہی دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ بازل خان جس نے ذکی کو پکڑنے کے لیے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے اپنا پورا زور لگایا تھا، اس کا اتنا آسانی سے جانا ہضم نہ کر پا رہا تھا۔ پر مجھے پورا یقین ہے کہ جب تک تم جیسے ایماندار آفیسرز اپنا کام کرتے رہیں گے تب تک یہ لوگ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ ذکی کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، اس دفعہ ایسا پکا ثبوت ڈھونڈوں گا کہ اوپر تک بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا۔ اس کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ اوکے ضرور، ویسے یہ ذکی ہے کیا؟ اکرم چوہان اس کے منہ سے کئی دفعہ اس کا نام سن چکا تھا، اس لیے پوچھ بیٹھا۔ 2 نمبر بندہ ہے، ڈرگز اسمگلر، لڑکیوں کا بیوپاری اور قتل و غارت ہر کام کرتا ہے۔ وہ کرپٹ سیاست دان اور بزنس مین کی کسی کمزوری پہ ہاتھ ڈال کے ان کو انگلیوں پہ نچانا اور اپنا کام نکلوانا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ پھر تو پہنچ اوپر تک ہوگی اس کی، ہے تو ایک رات بھی حوالات میں نہیں ٹھہرنے دیا سالے کو۔
بازل کے لہجے میں اس کے لیے نفرت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ تم کوشش کرو اپنی، اگر میری مدد کی ضرورت پڑی تو میں حاضر ہوں، اب اجازت دو، پھر کبھی ملتے ہیں۔ اکرم اٹھ کھڑا ہوا تو بازل نے بھی اس کی تقلید کی۔ ساتھ ہی چلتے ہیں یار، بازل نے اس کے ساتھ ہی قدم بڑھا دیے۔ ہاں بولو پٹھان، موبائل کان سے لگاتے ہوئے بولا۔ تمہارے لیے خوشی کی خبر ہے زکی۔ اجمل پٹھان کی آواز کچھ پرجوش تھی اور میرے کان ترس رہے اچھی خبر کے لیے۔ تو پھر سنو سلطان، تم سے ملنے کے لیے راضی ہو کیا ہے؟ کیا واقعی میں؟ وہ خوش ہوا تھا۔ 100% سچ۔ میں نے اسے تمہارے بارے میں بتایا کہ تم کتنا پاورفل آدمی ہے تو وہ بہت امپریس ہوا تم سے۔ پٹھان صاحب دل جیت لیا آپ نے زکی کا، اسی خوشی میں اگلے مال کا سارا پروفٹ آپ کا۔ وہ سخی بنا جس پر اجمل پٹھان خوش ہو گیا۔ مہربانی، اب کل وہ ٹائم بتائے گا کہ کہاں ملے گا وہ تم سے۔ میں تمہیں بتا دوں گا۔ اچھا پھر میں فون رکھتا ہوں۔ کھٹاک سے فون بند کر دیا گیا۔ زکی کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ سلطان رائے، مائی سویٹ ہائمروئے کے لونگ پاپا۔ وہ ہنسا تھا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ گاڑی خراب نہیں تھی مگر اسے خراب کر کے وہ اسی راستے میں کھڑی ہو گئی جہاں اس کی سوچ کے مطابق مرتقوہ یزدانی نے گزرنا تھا۔ وہ بالکل ویسا ہی ہوا۔ کچھ دیر بعد اسے مرتقوہ کی گاڑی آتی دکھائی دی تو ہاتھ ہلا کر لفٹ مانگنے لگی۔ ارے آپ! مرتقوہ کی گاڑی روکنے پر وہ اس کے فرنٹ دروازے پر جھکتی حیرانگی کا تاثر دینے لگی۔ وہ اصل میں میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا آپ مجھے لفٹ دیں گے؟ اس کی خاموشی پر وہ اپنے مطلب پر آئی۔ جی آئیے۔ مرتقوہ کے کہنے پر قرت مسکراتی ہوئی فرنٹ ڈور اوپن کر کے ٹک گئی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس میں شکریہ والی کون سی بات ہے؟ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا میں اسے بھی لفٹ دیتا۔ مرتقوہ کا لہجہ پچھلی ملاقاتوں کے برعکس تھا۔ کہاں جا رہے تھے تم؟ اس پر گہری نگاہ ڈالی گئی تھی۔ آفس سے گھر جا رہا ہوں۔ تم کہاں اترنا پسند کرو گی؟ ابھی سے تنگ آگے ہو کیا؟ اس کے بعد پر مرتقوہ نے حیرانگی سے دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ ابھی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ کیا اس سے زیادہ سفر کرنے کی خواہش ہے؟ اگر کہوں ہاں تو؟ لب و لہجہ دل افروز تھا۔ وہ بھی مرتقوہ یزدانی تھا، لوگوں کے چہروں سے ان کے دل کی کیفیت جان لیتا تھا۔ تو میں حاضر ہوں دل و جان سے۔ وہ گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے مسکرا کر بولا جس پر قرت زیر لب مسکرا دی۔ دونوں اپنی اپنی نظر میں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے تھے بنا یہ سوچے کہ اصل میں کوئی ان دونوں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ آج صبح سے ہی بارش زور و شور سے ہو رہی تھی اور عدن کی جانتی کے لبوں پہ آئی ہوئی تھی۔ اسے شروع سے ہی رات کی بارش اور بادلوں کی گرج چمک سے ڈر لگتا تھا اور ابھی بھی بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی چمک اس کی جان ہولائے دے رہی تھی۔ اقرب پلیز جہاں بھی ہیں آ جائیں۔ وہ اقرب کی واپسی کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ اسے کال کرنے کا سوچ کر سیل اٹھایا پر اگلے لمحے ہی خود کو کوس کے رہ گئی تھی کہ نمبر تو اس کے پاس تھا ہی نہیں اور نہ کبھی اقرب نے اسے کال وغیرہ کی تھی، اور اگر لائٹ چلی گئی تو؟ یہ سوچ کر ہی وہ خوف سے سفید پڑنے لگی تھی۔ تبھی اسے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو اقرب کا سوچ کر کچھ پرسکون ہو گئی، جو 2 منٹ بعد ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ میرا تو ڈر کے مارے دم نکل رہا تھا۔ مجھے بھی یہی خیال آیا تھا، اس لیے تو کام ادھورا چھوڑ کے بھاگا چلا آیا۔ وہ مسکراتا ہوا بولتا اس کے قریب ہی بیڈ پر ٹک کر شوز اتارنے لگا۔ ویسے بہت ڈرپوک ثابت ہوئی ہو، اتنی سی بارش سے گھبرا گئی۔ وہ شرارت کے موڈ میں تھا، اسی لیے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو اب کچھ خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ اتنی سی بارش ہے اور بادلوں کی آواز سنی آپ نے؟ ہاں تو اتنا زبردست ساؤنڈ کریٹ ہو رہا بارش اور بادلوں کی گرج چمک کا۔ میرا تو آئیڈیل موسم ہے، بڑی خواہش تھی ساون کی پہلی بارش ہو اور میں اور میری بیوی اس میں بھیگیں، پر اف بڑی ڈرپوک بیوی ملی مجھے تو، اور بہت ان رومانٹک بھی۔ وہ اسے تپ دلانے کی کوشش کر رہا تھا جس میں وہ کامیاب بھی رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں غصہ جھلک رہا تھا۔ وہ نروٹے انداز میں بیڈ سے اتر کر جانے لگی مگر اقرب نے اس کی کلائی کو جھٹکا دے کر اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اپنا آپ چھڑوانے لگی مگر اقرب نے بیڈ پر منتقل کرتے ہوئے اس کے گرد دائیں بائیں بازو رکھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ اب چھوڑنا تو ناممکن بن گیا ہے لڑکی۔ اقرب نے پیار سے اس کے چہرے پر بکھری چند لٹوں کو سنوارا تھا۔ اقرب آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ وہ اپنے پر سے اس کا دھیان ہٹانا چاہتی تھی۔ فی الوقت تو تمہاری قربت کی پیاس پاگل کر رہی ہے۔ نہ صرف لب و لہجہ بہکا تھا بلکہ وہ بہکی بہکی حرکتیں بھی کرنے لگ پڑا تھا۔ عدن اس کی بڑھتی شوق جسارتوں پر گھبرا اٹھی تھی۔ اقرب آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر روکنے کی کوشش کی گئی تھی مگر وہ ان لمحوں کی گرفت میں قید ہوتا، اس کے چہرے پر جھکتا، اس کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ وہ تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی طرح سن ہو گئی تھی جو قربت کے مدہوش کن نشے میں ڈوبتا ہر حد پار کر رہا تھا۔
अदन की हर मज़ाहमत उसकी बाहों में दम तोड़ती चली गई। जो दीवाना वार उसके एक एक नक्श को चूमता, अपना हर हक जमाता चला गया। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करता, उस पर झुका जो मुकम्मल सुपुर्दगी उसे बख्शती। आंखें मूंद गई थी। एक बारिश बाहर हो रही थी तो एक बारिश अंदर हो रही थी, जो अदन के वजूद को अपनी मोहब्बत से भिगोती चली गई कि उसका पूर उस चाहत की बारिश में भीग कर निखर गया था। रात को देर से सोने की वजह से उसकी आंख भी काफ़ी देर से खुली थी। बालों में हाथ फेरता वो उठा तो एक निगाह अदन की तलाश में पूरे कमरे में दौड़ाई, मगर वो कहीं ना थी। बेड से उठकर वार्डरोब से कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गया। जब 10 मिनट बाद फ्रेश होके आया तब भी अदन को कमरे में ना पाकर कुछ हैरान होता। टॉवल को स्टैंड पे रख के बाहर आया तो निगाह अदन पे पड़ी, जो येलो सूट में निखरी ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठी थी। नम बाल पुश्त पे बिखराए, मोबाइल को हाथ में पकड़े वो कुछ मुस्तरिब सी लगी थी। अदन, बहुत नर्म पुकार थी, मगर वो फिर भी डर कर उछली थी। गोद में पड़ा मोबाइल ज़मीन पर सजदा रेज हुआ था। अकरब ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, जो पहले कुछ गड़बड़ाई थी, फिर शर्म से सुर्ख पड़ती नज़र के साथ चेहरा भी झुका गई। अकरब चौहान उसके करीब आया, ज़मीन पे पड़ा मोबाइल उठा के उस सोफे पर रखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ला के बेड पे बिठाया। तुम अब मेरी तरफ देख सकती हो, वैसे शक्ल इतनी बुरी भी नहीं मेरी। वो उसके मुसलसल झुके सर पे चोट कर गया। नहीं, वो कुछ कहने के लिए नज़रें उठाई थी, मगर उसकी शरीर आंखों को देखकर फिर से लाल अनार हो गई। जो उसकी शर्माई कैफियत और अदाओं से महसूस होता, उसकी खुशबू बखेरते नम बालों में चेहरा छुपा गया। बहुत जालिम हो यार, अपनी एक अदा से ही मेरे होशो हवास छीन लेती हो। बोझल लहजे की गंभीरता ने अदन के पूरे वजूद में एक सनसनीखेज लहर दौड़ा दी। वो रफ्ता रफ्ता उसके फिर से करीब जा रही थी, जो उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ा गया था। बहुत जानलेवा कुर्बत थी, जिसमें फिर से वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा था। दिल तो कर रहा है तुम्हें अपने सीने में कैद कर लूं। कसम उठा के कहता हूँ, अकरब चौहान का जीना अब तुम्हारे बगैर मुश्किल हो जाएगा। दिल में उतर कर रूह में उतरती जा रही हो यार। उसकी नीली आंखों को बारी बारी चूमता वो अपनी हार का एतराफ़ कर गया, जो बड़ी मुश्किल से अकरब से खुद को आज़ाद करवाती उठी थी। मैं नाश्ता लगवाती हूँ, आप आ जाएं। बिना देखे बोलती वो चली गई। अकरब चौहान को उसका रवैया कुछ अजीब सा लगा। कहीं नाराज़ तो नहीं कि मैंने अदन को उसके पापा के मान जाने तक टाइम दिया था। ये सोच आते ही वो खुद को कोस के रह गया था कि क्यों जज्बात में आकर वो बिना उसकी मर्जी पूछे अपना इस्तेहकाक जमा गया। मनाना पड़ेगा, वरना उसका रूठना जानलेवा भी साबित हो सकता है। वो बुड़बुड़ाता हुआ उसके पीछे कमरे से बाहर निकला। कुरत खटक की अदाओं ने आखिर अपना तीर मुर्तकवा यज़दानी के सीने में पेवस्त कर ही लिया था। बढ़ती हुई मुलाकातों के साथ वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। दोनों ही एक दूसरे को अपने करीब लाते एक दूसरे का काम आसान कर रहे थे। तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया मुझे। कुरत के सवाल पर मुर्तकवा ने कंधे उचकाए। तुमने कभी पूछा ही नहीं। अब पूछ रही हूँ, अब बता दो। बताना क्यों है, अब मुलाकात ही करवा दूंगा, ताकि अब इससे आगे बात चलाई जाए। मुर्तकवा के मुबहम इशारे पर वो दिल ही दिल में तमस्खर उड़ाती बज़ाहिर मुस्कुराई। ओके, क्यों नहीं। तुम ये आर्मी वालों के साथ बहुत दोस्ती करके बैठे हो। क्यों तुम्हें आर्मी वाले पसंद नहीं? जवाब देने की बजाय सवाल दागा। मुझे पाक आर्मी से बहुत प्यार है, पर मुझे आर्मी वाले जहर लगते हैं। उसकी अजीबो गरीब बात पर वो हैरानगी से देखने लगा, जो आराम से पास्ता खाने में मसरूफ़ थी। शुक्र है तुम्हें मैं जहर नहीं लगता, बेइख्तियार ज़बान से निकला था। तुम कौन सा आर्मी में हो? आर्मी वाले का दोस्त तो हूँ ना। उसने बात संभाली थी और कनखियों से उसे देखा, जो सर हिलाती दोबारा खाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से अपनी असलियत छुपा रहे थे और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिए थे कि दोनों ही एक दूसरे की असलियत जानते थे और दोनों इस चीज़ से वाकिफ़ न थे। कितना बेवकूफ़ टारगेट मिला है इस बार। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई थी। दुश्मन ऊपर से बेवकूफ़, काफ़ी मज़ा आने वाला है कैप्टन मुर्तकवा यज़दानी। उसकी आंखों में भी तमस्खर था। एक तो जिसे देखो जहाना जहाना करता फिर रहा है। जहाना इतनी फारिग नहीं कि सबके बुलाने पे दौड़ी चली आए। हाँ, वो अपने बालों को झटके से पीछे करती सामने मौजूद गार्ड्स को घूरने लगी। तुम्हें तो इस चीज़ का शुक्र करना चाहिए कि सुल्तान ने तुम्हें खुद याद किया है। लोग तो सुल्तान से मिलने के लिए तरसते हैं। उनमें से एक गार्ड ने उसे उसकी खुशकिस्मती से आगाह किया। तो जहाना भी कोई मामूली हस्ती नहीं है। दुबई के शेख तक मेरे दर पे आते हैं। तुम लोगों का सुल्तान क्या चीज़ है? वो सुल्तान की अनदेखी पर्सनालिटी से ज़रा मुतासिर न थी। दोनों ने हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गाड़ी से सुल्तान विला में रोकते ही
دونوں اترے اور اس کا دروازہ کھول کر اسے بھی اترنے کا اشارہ کیا۔ بڑی گرمی ہے، امبریلا میرے سر پہ کرو ورنہ میرا کلر خراب ہو جائے گا۔ وائٹ روش پر اپنی اونچی ہیل سے ٹک ٹک کرتی، اپنے آرٹیفیشل بالوں کو ہاتھ میں گھماتی خود کو شاید مس ورلڈ تصور کر رہی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا سلطان نے اس شی میل کے اندر دیکھا کیا؟ بس یہی کہ اپنی ہجڑوں کی پارٹی کا گروہ ہے یہ بس؟ اس کے پیچھے چلتے دونوں نے ایک دوسرے سے اظہار خیال کیا، وہ کب سے سوچ رہے تھے۔ صرف پارٹی کا نہیں، گینگ کا گروہ ہے یہ، اور رائے صاحب کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ دوسرے کی اطلاع پہ وہ سر ہلا گیا۔ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوتی وہ ارد گرد دیکھنے لگی، پھر صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے آلتی پالتی مار کے ان گارڈز کو دیکھنے لگی۔ جاؤ جلدی بلاؤ اپنے سلطان کو، اتنا فالتو ٹائم نہیں میرے پاس، رات کو کسی فنکشن پہ بھی جانا ہے مجھے، اور ہاں کوئی ٹھنڈا بنڈا بھی پلاؤ مجھے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے کلچ سے پان کی پڑیاں نکال کر منہ میں رکھ لی اور پان کو کھاتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے شاید سوٹڈ بوٹڈ سلطان ہی چل کے آ رہا تھا۔ 60 کی عمر کا وہ آدمی اس کے قریب آ کے رکتا، اسے دیکھنے لگا جو بے تاثر چہرہ لیے پان کھانے میں مشغول تھی۔ سلطان نے باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا۔ پنک سوٹ میں دوپٹہ گلے میں ڈالا تھا، چہرے کا گندمی رنگ جس پہ میک اپ کی تہیں جمائی ہوئی تھیں، آنکھوں میں لمبا سا کاجل، کانوں میں بڑے بڑے ایئر رنگز اور ہاتھوں میں رنگ برنگی چوڑیاں، آرٹیفیشل بالوں کی چٹیاں آگے کیے وہ اپنے حلیے سے ہی اپنی ذات کا پتہ دے رہی تھی۔ اوہ تو تم ہو جہانہ، نور بازار کا گرو۔ سلطان اس کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہوا۔ جب ساری خبر ہے تمہیں تو پھر پوچھنا کاہے کو ہے؟ کام کی بات پہ آؤ۔ ملازم کے ہاتھوں جوس کا گلاس لیتے ہوئے وہ کچھ رکھائی سے بولی تھی۔ سلطان کو اس کا انداز ناگوار گزرا تھا، مگر وہ اپنے فائدے کے لیے گدھے کو باپ کیا خود بھی گدھا بن جایا کرتا تھا۔ لوگ صرف تیری ظاہری شکل کو جانتے ہیں، پر میں تمہاری اصل شکل سے بھی واقف ہوں جہانہ۔ سلطان نے اپنی سگریٹ جلائی۔ بتا کیا ہے اصل میری شکل؟ اس کا وہی انداز تھا، پورا اعتماد۔ یہی کہ تم وڑائچ کے ساتھ اس کے ہر اللیگل کام میں ملوث ہو، چاہے وہ بچوں اور لڑکیوں کی سمگلنگ ہو یا 2 نمبر اسلحہ اور سفید پاؤڈر کی بات ہو۔ اب کی بار وہ چونکی تھی اور اس کا چونکنا سلطان نے بھی نوٹ کیا تھا۔ یہ سب تجھے کس نے بتایا؟ اجمل پٹھان نے۔ سنا ہے وڑائچ کے مال کو ہر چیکنگ پوسٹ سے بحفاظت نکالنا صرف تمہارا کام ہے، اور یہی بات مجھے متاثر کر گئی۔ تم جانتی ہو جہانہ آج کل بہت سختی ہوئی ہے، آرمی اس دفعہ خود پاکستان کے اندر کے حالات کا جائزہ لیتی ایکشن لے رہی ہے، اور پچھلے 1 ماہ سے مجھے مال بھجوانے میں کچھ مشکل آ رہی ہے، اور میں بنا کسی کی نظروں میں آئے ہر کام کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان سگریٹ کو جوتے سے مسل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وڑائچ کو چھوڑنا پڑے گا پھر تو، وہ بڑبڑائی، مگر اس کی آواز سلطان کے کانوں تک بخوبی پہنچ گئی تھی۔ اسے چھوڑنے کا انعام بھی دوں گا اور اس سے ڈبل پیسہ ملے گا۔ سلطان کے لالچ دینے پر اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ ٹھیک ہے سلطان، پر تم کبھی مجھ سے فراڈ نہیں کرو گے، ورنہ جہانہ اگر کام آ سکتی ہے تو کام بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اس کے انداز میں وارننگ تھی، اور سلطان اپنے فائدے کو کبھی لات نہیں مارتا، بے فکر رہو۔ سلطان نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا، اس نے کچھ نوٹ اس کے آگے ٹیبل پہ رکھ دیے۔ ذکی سلطان سے ملنے کے لیے بالکل تیار تھا، مگر اجمل پٹھان نے اسے کال کر کے آنے سے منع کر دیا تھا۔ سلطان ابھی دبئی چلا گیا، واپسی 10 دن کے بعد ہوگی، اب تمہیں انتظار کرنا پڑے گا ذکی۔ اجمل پٹھان کی بات ذکی کو بدمزہ کر گئی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کال بند کر کے اس نے وڑائچ کا نمبر ملایا تھا۔ کیا بنا ذکی؟ وہ چھوٹتے ہی پوچھنے لگا۔ سلطان پاکستان سے باہر ہے، اب 10 دن لگ سکتے ہیں اس سے ملنے کے لیے، تب تک تم اپنا کام کرو۔ ابھی رات تک تو پاکستان میں تھا وہ، ضرور کسی ڈیل کی وجہ سے گیا ہوگا۔ ہاں، کیونکہ اگلے ماہ دبئی میں صحرائی کیمل ریس ہے، اور تمہیں پتہ اس ریس کے لیے بچے اور لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں جو اس بار سلطان فراہم کرے گا۔ ذکی کے پاس ساری انفارمیشن تھی، اور کیسی تھی یہ تو وڑائچ بھی نہیں جانتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے پھر، اب ویٹ کرنا پڑے گا۔ وڑائچ کے کہنے پر ذکی نے فون بند کر کے بیڈ پہ اچھالا۔ جو بھی کرنا ہے اس 1 ماہ کے اندر کرنا ہوگا۔ جب وہ کچن میں آیا، عدن ناشتہ ٹیبل پہ لگوا رہی تھی۔ اقرب کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا اور نظریں اس پہ مرکوز کر دیں، جو خفا اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ عدن اس کے اس طرح دیکھنے پر پزل ہونے لگی تھی۔ خانسامہ کے جانے کے بعد اقرب اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا، جو فریج سے جوس نکال رہی تھی۔ کیا ناراض ہو؟ جگ اس کے ہاتھ سے پکڑ کے شیلف پہ رکھا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر استفسار کیا۔ آپ کو اس سے کیا؟ انداز کچھ نہ روٹھا سا تھا۔ کیا کہا؟ مجھے کیا؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یار تمہاری اس گریز سے۔ تو وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ تو یہ کہ مان جاؤ پلیز، کیا جان لو گی؟ وہ بوجھل آواز میں کہتا، اپنا سر اس کے سر سے ٹکرایا۔ عدن نے
گھورتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے کرنا چاہا مگر وہ اور قریب ہو گیا۔ آپ پھر سے تنگ کر رہے ہیں اقرب؟ اب صلح ہو گئی ہے، اب تو تنگ کر سکتا ہوں نا میں، مسکراتے لہجے میں کہا گیا۔ آپ کو کس نے کہا صلح ہو گئی ہے؟ اس کے آثار سے نکل کر جگ شیلف سے اٹھا کے ٹیبل پہ رکھا۔ تو کیا نہیں ہوئی؟ ویسے بھی عدن اگر تم انصاف کرو تو قصور تمہارا بھی تھا، تم نے مجھے روکا کیوں نہیں تھا؟ لبوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں شرارت۔ عدن نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جب بات سمجھ میں آئی تو سٹ پٹا کر سرخ ہوتی چہرہ جھکا گئی۔ اقرب کہا لگا گیا۔ وڑائچ کو جب جہانہ کی سلطان کے ساتھ کام کرنے کی خبر ہوئی تو وہ پہلی فرصت میں اس کے پاس آیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو جہانہ؟ شاید وہ ابھی بھی بے یقین تھا۔ جہانہ نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جہانہ کو جہاں فائدہ نظر آئے گا وہیں جائے گی وڑائچ، تم بھی تو یہی کرتے ہو نا؟ ہاں، پر میں بھی تو تمہیں فائدہ دے رہا تھا، ہر فائدے میں صرف 10% اور وہ سلطان 40% دینے کو تیار ہے۔ میں تو کہتی تو بھی سلطان سے ہاتھ ملا لے، فائدے میں رہے گا۔ اپنے بھڑکیلے دوپٹے کے پلو کو ہاتھ میں جھلاتی وہ وڑائچ کو غصہ دلا گئی۔ تم جانتی ہو کہ سلطان ہمیشہ میرا دشمن رہا ہے، اس کی وجہ سے اجمل پٹھان کے ساتھ میری لڑائی ہوئی اور تم کہہ رہی ہو کہ اس کے لیے کام کروں؟ غصہ کاہے کا میرے لال، میں تیرا کام بھی کر دیا کروں گی اور اس کا بھی، تو ٹینشن فری ہو جا میرے شکر پارے۔ جہانہ اس کی سرخ رنگت کو لو دیتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ سلطان تمہیں ایسا کرنے دے گا؟ ارے سلطان سے ڈرتی میری جوتی، جہانہ کی اپنی ٹور ہے، مجھے لوگوں کو انگلیوں پہ نچانا خوب آتا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا جس پہ وڑائچ متاثر ہوتا مسکرا دیا۔ اری ہو شبو، وڑائچ سائیں کو کوئی ٹھنڈا ونڈا پلا، اٹھتے ہوئے شبو کو کہہ کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ عدن کو شاپنگ پہ جانا تھا، اقرب گھر نہیں تھا، اس لیے اس نے صدف آپا کو کال کر کے بلایا۔ ساتھ ان کے بیٹے احمد اور اسد بھی چلے آئے۔ مومانی جان، ہمیں آئس کریم کھلائیں۔ مال کے اندر داخل ہوتے ہی وہ دونوں آئس کریم کا شور مچانے لگے۔ عدن پہلا پھسلا کر جیسے تیسے اپنی شاپنگ مکمل کی۔ صدف آپا نے اپنے گھر کی گروسری کی خریداری کرنی تھی، ان تینوں کو جانے کا کہہ دیا تو عدن ان دونوں کو ساتھ لیے آئس کریم بار چلی آئی۔ تم دونوں یہاں اپنی اپنی پسندیدہ فلیور آرڈر کرو، میں یہ شاپنگ بیگز گاڑی میں رکھا ہوں، ذرا دھیان سے، اوکے؟ ان کو گلاس وال کے پاس والے ٹیبل پہ بٹھایا، دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عدن مال کے باہر کھڑی گاڑی کے پاس آئی اور شاپنگ بیگز گاڑی کے اندر رکھ دیے۔ جب وہ کچھ دیر بعد واپسی کے لیے پلٹی تو ایک فقیر اچانک اس کی راہ میں حائل ہوا۔ اللہ کے نام پہ کچھ دیتی جاؤ، اللہ تمہیں ہمیشہ سہاگن رکھے، آباد رکھے۔ بنا فقیر کی دعاؤں پہ غور کیے وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتی اپنے بیگ سے پیسے نکالنے لگی۔ یہ لو بابا، لال نوٹ نکال کے اسے پکڑایا اور احمد اور اسد کی طرف دیکھنے لگی جو گلاس وال کے اس پار بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے۔ اللہ تمہیں بھی اس طرح کے بچے دے، آمین۔ وہ فقیر اس کی نظروں کے تعاقب میں اسد لوگوں کو دیکھتا ہوا اپنے ذہن کے مطابق دعا دینے لگا، جس پہ عدن گڑبڑائی۔ پھر اس نے کچھ گھور کر اس فقیر کو دیکھا اور پھر ان کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جب وہ ڈھیر سارے شاپنگ بیگز پکڑے گھر آئیں تو اقرب چوہان کو لاؤنج میں ہی بیٹھے دیکھا۔ دیکھو تو گھر میں بیٹھے ہو، اتنا نہیں ہوا کہ بیوی کو شاپنگ کروا آؤں؟ صرف آپا نے گورا جو احمد اور اسد کو پیار کر رہا تھا۔ کچھ ضروری کام تھا، دوسرا آپ کی بھابھی صاحبہ نے ہم سے ذکر ہی نہیں کیا، ورنہ ہر کام کو لات مار کے ان کے ساتھ جاتے ہم۔ وہ عدن کو دیکھتا ہوا بولا جو صوفے پہ بیٹھی ہیل سے پاؤں آزاد کر رہی تھی۔ شوہر ہو اس کے، بن کہے ہر ضرورت پوری کرو اس کی، اس چیز کا تمہیں خیال ہونا چاہیے کہ اسے کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ صدف آپا اسے سرزنش کرتی کچن کی طرف چلی گئیں۔ اقرب نے عدن کو دیکھا جو چپ سی بیٹھی اپنے پاؤں دبا رہی تھی۔ اقرب اٹھ کے اس کے قریب آیا اور اس کے پاؤں سہلانے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑیں۔ وہ جلدی سے اپنے پاؤں سمیٹ گئی۔ جب شوہر تھک کر آتا ہے تو بیوی اس کا خیال کرتی ہے۔ اب تمہارے پاؤں ہیل کی وجہ سے درد کر رہے ہیں تو کیا میں اپنے ہاتھوں سے ان کو نرمی بھی نہیں بخش سکتا؟ بہت نرم اور میٹھا لہجہ تھا۔ عدن کتنی ہی دیر اسے دیکھے گئی، پھر صدف آپا کو آتے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عدن جاؤ فریش ہو کے آؤ، خانسامہ نے ڈنر ریڈی کر لیا ہے۔ صدف آپا کے کہنے پر وہ سر ہلا کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اقرب تم بھی آ جاؤ۔ احمد اور اسد چلو منہ ہاتھ دھو کے آؤ تم دونوں بھی۔ اور ہاں احمد، میرے بیگ میں تمہارا الرجی کی ٹیبلٹ ہے، وہ یاد سے کھانا، کھا کے آنا۔ صدف آپا تینوں کو کہتی پھر سے کچن کی طرف پلٹ گئی۔ مجھے نہیں کھانی وہ، احمد نے منہ بسورا۔ کیوں نہیں کھانی؟ آؤ میں کھلاتا ہوں آپ کو۔ کہاں ہے آپ کی ماما کا بیگ؟ وہ بیگ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر صوفے پر پڑا ہینڈ بیگ پکڑ کر اس کی ٹیبلٹ ڈھونڈنے لگا، مگر جو چیز اس کے ہاتھ لگی تھی
وہ اس کے چونکنے کا باعث بنی تھی. سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف فرسٹ میگا ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولا کریں، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you. Allah Hafiz.